अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। आप सभी को सुबह पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। ख़वातीन और हज़रात, आज 2 मुहर्रमुल हराम है। ये महीना इंतहाई अक़ीदत व एहतराम वाला है और इसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि आज के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा करबला पहुँचे थे और आज के दिन उनका सफ़र मुकम्मल हुआ था, जहाँ से सारी करबला की दास्तान का आगाज़ हुआ था। 28 रजब को जब उनका काफ़िला मदीने से निकला तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये कुछ अल्फाज फरमाए और कहा कि मैं अपने आली मकसद व अहदाफ को बयान कर रहा हूँ और मैं अपनी किसी मकसद के लिए नहीं निकल रहा। मैं अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का इरादा रखता हूँ और अपनी जद यानी नाना रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। फासिको फाजिर यजीद ने जब इक़्तिदार संभाला तो सबसे पहला ख़त उन्होंने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को लिखा था और तारीख़ तिबरी के मुताबिक ख़त में हुसैन इब्न अली, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से ज़बरदस्ती बैत लेने का हुक्म दिया गया और दूसरे ख़त में ज़बरदस्ती हज़रत हुसैन इब्न अली से बैत लेने का हुक्म दिया गया और कहा कि अगर ये बैत ना लें तो इनका सर कलम करके भेजो। वलीद बिन उतबा ने हज़रत हुसैन को दारुल अमारा में बुलवाया और फिर उसके बाद बैत लेनी चाहिए तो हज़रत इमाम हुसैन ने कुछ इस तरह के अल्फाज कहे कि मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं ले सकता और इसको अल्लामा मौदूदी ने इस इनकार बैत को कुछ यूँ बयान किया है कि सवाल ये नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत क्यों नहीं ली, बल्कि सवाल ये है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं ली तो पूरी उम्मत मुस्लिमा ने कैसे बैत कर ली। और जब इमाम हुसैन ने ये देखा कि मदीना भी अब रहने के काबिल नहीं रहा तो उन्होंने 28 रजब को ये फैसला किया कि अपने अहले बैत व असहाब के साथ मक्का की जानिब सफ़र इख्तियार किया जाए और मदीना से निकलते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने मकसद जो जिसके लिए निकल रहा हूँ वो सैर व तफरीह नहीं है या मेरे सफ़र का मकसद फसाद और जुल्म नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। इमाम हुसैन ने 4 महीने और 5 दिन मक्का में क़याम करने के बाद 8 ज़िलहज को उम्रे में तब्दील किया अपना हज और फिर ऐन उस वक्त जब दुनिया भर में हाजी खाने खुदा पहुंच रहे थे तो हुसैन इब्न अली इस्लाम की बका और इस्लाम की सलामती के लिए मक्का छोड़कर करबला की तरफ रवाना हो गए। 23 दिन मक्का से करबला तक का सफ़र सर्फ हुआ और 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब व आयाल को लेकर करबला में पहुँचे। और ये कहानी है करबला की 2 मुहर्रमुल हराम की जो हमने आपको बयान की और यकीनी तौर पर हम आगे भी प्रोग्राम में आपको दिन ब दिन आगाह करते रहेंगे कि कैसे ये सफ़र चलता रहा और वो जो जुल्म की दास्तान है या वो जो सीखने का सबक है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और अल्लाह पाक इस तमाम तर ये जो हमारे प्रोग्राम की एक कोशिश है कि इससे वो सबक जो करबला का सबक है वो हमें हासिल हो, उसमें कबूल फरमाए और उसको पूरा करने में भी हमारी मदद करे। आमीन। अब बढ़ेंगे अपनी ख़बरों के सिलसिले की तरफ और आपको बताते चलेंगे कि कराकोरम जो है शाहरा उसको दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, लेकिन उससे पहले हम बिल्कुल थोड़े से सेफ्टी मेजर्स आपको बताना चाहेंगे कि आप जहाँ भी जा रहे हैं सेफली ट्रैवल करें और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखें। ज़ाहिर है बहुत सारी इबादत हो रही हैं, बहुत सारी जगहों पर जो है वो मुसलमान इकट्ठे होकर इबादत कर रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा खास ख्याल। और हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी बहुत सारी मजालिस अज़ाब बर्पा की गई हैं और बहुत सारे जुलूस निकलेंगे, तो सिक्योरिटी का भी फुल प्रूफ इंतज़ाम किया गया है। हर शहर में, हर सूबे के जिक्र किया जाए तो हर जगह पर हुकूमत पाकिस्तान ये श्योर कर रही है कि जहाँ पर भी जुलूस की आमदोरफ्त होनी है, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो या मुख्तलिफ छोटे शहर हों या गाँव देहात हों, वहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर DPO साहिबान, SSP, SPs, DIG, IG खुद इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं वहाँ से भी सर्वेलेंस की जा रही है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी देखा जा रहा है। सो आई होप कि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से अल्लाह ना करे कि कोई भी ऐसी बादशाह हो, लेकिन मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। बिल्कुल, और अगर सिक्योरिटी के इंतजाम लिए गए हैं तो आप पर भी फ़र्ज़ है कि आप उसी तरीके से जो है वो इनके साथ जो है वो कोऑपरेशन करें और आराम और तहम्मुल से जो है वो अपने जितनी भी इबादत है इसको कंटिन्यू करें। आपको बता रही थी मैं दुनिया के 8वें अजूबे के बारे में और शाहराह कराकोरम जिसको यूजुअली शाहराह रेशम भी कहा जाता है और N35 भी कहा जाता है। शाहराह रेशम इसको क्यों कहा जाता है कि इसके थ्रू जो है वो सबसे पहले रेशम की जो है वो एक्सपोर्ट की जाती थी और इसलिए इसको शाहराह रेशम का नाम भी दिया गया है। दुनिया की बुलंद
ترین بین الاقوامی شاہراہ ہے یہ، اور اس کے بناتے وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی بھی ہار چکے تھے۔ چونکہ یہ دنیا کی بلند ترین اور انتہائی دشوار گزار پہاڑیوں میں شامل ہے اور اس میں تعمیر کی گئی ہے، اس لیے اسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل جی، اور شاہراہ ریشم جو کہ اب KKH بھی ہے، کراکرم ہائی وے، وہاں پر جب آپ لوگ ٹریول کرتے ہیں تو یہ بھی دنیا کا واقع میں ایک عجیب و غریب قسم کا منصوبہ بھی تھا، اور پھر اس کے بننے میں جو ڈاکیومنٹریز اس وقت موجود ہیں آپ لوگ وہ بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے اس ایک روڈ کو مکمل کرنے کے لیے۔ اس میں پاکستان آرمی کے جوان بھی موجود ہیں، اس میں سویلینز بھی لوگ موجود ہیں، چینی حکام بھی موجود ہیں، پاکستانی انجینئرز بھی موجود تھے، اور کہیں پر یہ روڈ اتنی ہائر چلی جاتی ہے کہ بالکل ساتھ کھائی ہوتی ہے اور اس کے نیچے دریائے سندھ گزر رہا ہے، اور کہیں پر یہ خوبصورت ہنزا کی طرف جاتے ہوئے اتنی سیدھی اور سٹریٹ روڈ ہے کہ اگر آپ گاڑی کے اندر اس کے ڈیش بورڈ پر گلاس پانی کا رکھ دیں تو وہ پانی اس کے اندر سے نیچے گرے گا نہیں، اتنی سموتھ روڈ یہ بنائی گئی ہے۔ تو یہ تھی شاہراہ ریشم، اور آج بھی جو چین کو مدد چاہیے پاکستان سے سی پیک کے تھرو کہ اپنا وہ بزنس فلرش کر سکے، وہ سی پیک کے تھرو ممکن ہوگا، اور پہلے تاریخ میں بھی وہ شاہراہ ریشم کے تھرو مکمل ہوتا تھا۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے بہت سارا دنیا میں نقصان ہوا، لیکن یہ ایک خبر شیئر کی گئی ہے کہ نئی کرونا وائرس کی جو مہلک بیماری ہے اس سے بہت زیادہ سنگین نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے جانوروں پر اور خاص طور پر بلیوں پہ بہت زیادہ اثرات ہیں، اور درجنوں بلیاں اس وقت ہلاک ہو چکی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ابھی تک جب سے کرونا وائرس آیا ہے 3 لاکھ بلیاں ہلاک ہو چکی ہیں، اور یہ ڈاکٹروں نے قبرص ایک علاقہ ہے جہاں پر FIP میں مبتلا بلیوں کی تعداد میں اچانک اضافہ دیکھا تھا، اور جس کی پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے بلیوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ پولینڈ کے اندر یہ خاص طور پر دیکھی گئی ہے چیزیں، اور اگر آپ لوگوں کے پاس بلی موجود ہے، اب تو خیر کووڈ اتنا نہیں ہے، لیکن اگر دوبارہ سے خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو جانوروں سے بھی اوائڈ کریں، کیونکہ یہ بیماری اوبویسلی جس طریقے سے امیون سسٹم ہمارا ریئیکٹ کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم بیماری کی تدارک کے لیے چیزیں بنا رہے ہیں، کیمیکلز بنا رہے ہیں، ویسے ہی بیماری بھی اپنے آپ کو مولڈ کرتی جاتی ہے کیمیکل، تو وہ مولڈ کرتے کرتے زیادہ خطرناک ہی بنتا ہے۔ تو اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی سچویشن دوبارہ سے آتی ہے تو جانوروں سے بھی اوائڈ کریں۔ اور ویسے بھی اگر آپ نے گھر میں پیٹس رکھے ہوئے تو جیسے آپ یوزلی اپنا چیک اپ کرواتے ہیں کچھ عرصے بعد فل تھورو جو ہے باڈی چیک اپ کرواتے ہیں، تو اسی طریقے سے ان پیٹس کا بھی کروائیں تاکہ اگر کوئی بھی پرابلم کریٹ ہوتی ہے ویکسینیشن اس کی لازمی کرائیں، اور اسی طریقے سے خیال رکھیں تاکہ آپ بھی جو ہے وہ اس سے سیف رہ سکیں۔ آپ کو پتہ ہے نجم کہ ٹیکنالوجی کی جس طرح سے بھاگ دوڑ چل رہی ہے تو ہر جو ہے نا وہ چاہ رہی ہے، کمپنی چاہ رہی ہے کہ وہ اس میں آگے نکل جائے، اور اسی طریقے سے فیس بک اور انسٹاگرام کی جو پیرنٹ کمپنی ہے میٹا، اس نے بھی ایک نئی انوویشن لائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے AI کے چیٹ GPT منصوبہ جو ہے مصنوعی ذہانت جو ہے وہ اپنا نیا نظام جو ہے وہ چلا رہی ہے، اسی طریقے سے انہوں نے لاما 2 بھی متعارف کروایا ہے۔ اور لاما 2 کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا ہے کہ چیٹ GPT کا جو چیٹ بوٹ ہے وہ تو آپ کو کاسٹلی پڑتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کی ایک اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے یا پھر اس کو خریدنا پڑتا ہے، لیکن یہ بالکل مفت استعمال کیا جاتا ہے اور تجارتی مقاصد کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ ایک اچھی انوویشن ہے، اور مائکروسافٹ نے کہا ہے کہ سسٹم متعارف کرانے کا مقصد آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس کے فوائد کو جمہوری بنانا ہے، یعنی سب کے لیے اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ایکولی ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے! اور یہ ٹیکنالوجی کی دوڑ میں جس طریقے سے تمام کمپنیز آگے نکل رہی ہیں، ویسے ہی کل سے وہ ایک اور خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پاکستان نے بھی ایک قدم رکھ دی ہے، اور ایک اینکر جو ہے وہ ریپلیس کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو، تو وہیں سے اس وقت سے ہمارے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ بات کر رہے تھے کہ کہیں ہم بھی نہ ریپلیس ہو جائیں، لیکن شکل تو استعمال کی جائے گی نا، اس شکل کی رائلٹی کے وہ پیسے چارج کریں گے، کاپی رائٹس ہوں گے۔ کاپی رائٹس ہوں گے۔ اب میں ذکر کرتا ہوں ایک ایسی ڈش کا جو سعودی عرب کی ہے، اور سعودی عرب میں یہ ڈش بہت زیادہ مشہور ہے، عرب علاقوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور اردن کے ایک ریسٹورنٹ نے اس ڈش کو اپنایا ہے، اور اس کا نام ہے منصف۔ اب یہ ڈش ہوتی ہے گھی، اور اس کے اندر بہت سارے ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو بہت زیادہ توانائی اور چکنائی کا باعث ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نیند آپ کو بہت زیادہ آتی ہے۔ تو اردن کے اس ریسٹورنٹ کو کیلولا کے طور پر بھی استعمال کیا جائے گا۔ اب کس طریقے سے؟ کیونکہ لوگ اس کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں ایسے اوقات میں جہاں پر وہ گھر میں کچھ اور کام نہ کر رہے ہوں، اور وہ اس کا استعمال کریں، اور پھر اس کے بعد غنودگی جب ان پر چھاتی ہے تو وہ سکون سے نیند کر سکیں، آرام کر سکیں۔ تو اس وجہ سے اس ریسٹورنٹ جس کو قدیم سلطنت مواب کے نام پہ مواب کا نام دیا گیا ہے، اور یہ شہر کرک میں اپنے اعلیٰ معیار پر قائم ہے،
اور اس کو اسی طریقے سے پہلے آپ وہاں پر جا کے کھانا کھائیں گے اور پھر اس کے بعد پراپرلی ادھر سپیسز بنائی گئی ہیں جہاں پر آپ سو سکتے ہیں, اور وہ ڈش کا جو لطف ہے نا کہ وہ صرف اور صرف کھانے سے لطف پورا نہیں ہوتا, اس کے بعد سونا بھی لازم و ملزوم ہے, تو وہ بھی آپ ایک ریسٹورینٹ میں وہ تمام مجھے لگتا ہے یہ صرف اس ڈش کے لیے نہیں ہے, یوزلی لوگ جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں تو ان کو بالکل دن کا کھانا کھانے کے بعد ان کو نیند آتی ہے. اور میرے ساتھ کل یہ واقعہ ہوا کہ میں ایک جگہ گئی, میں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد مجھے نیند آ رہی تھی, تو آئی تھاٹ کہ یار یہاں پہ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی نیند پوری کر سکے. سو وی ہوپ کہ پاکستان میں بھی اس طرح کا کچھ نہ کچھ ہو. آپ کو میں تھوڑی دیر پہلے ہی مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے بارے میں بتا رہی تھی, اور آپ نے کہا کہ ایک جو ہے پاکستان میں بھی اس طریقے کا بورڈ جو ہے وہ آ گیا ہے. تو آپ کو بتاؤں کہ انقلاب جو ہے وہ برپا ہو رہا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی سے جو ہے مردہ جتنے بھی ایکٹرز ہیں ان کو زندہ کرنے کا بھی ان لوگوں نے سوچا. اور وہ کس طرح سے زندہ کریں گے جی, کہ ان کی وہی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ شکل استعمال کر کے ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ موویز میں ری یوز جو ہے وہ کیا جائے گا. اور عنقریب جیمز ڈین ایک نئی فلم میں نظر آنے لگے ہیں اور اپنی موت کے تقریباً 70 سال بعد, اور یہ کچھ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی سے ممکن ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ میرے خیال سے اب اس کو اس طریقے کے لیے بھی استعمال کریں. کیا بات ہے, یہ تو میں پچھلے دنوں یہ کسی ایک ایکٹر نے بھی کہا تھا, بہت بڑے کسی ایکٹر نے کہا تھا, لیکن یہ کیا بات ہے, بہت ہی عمدہ ہے کہ 70 سال بعد ان کو دوبارہ سے اسکرین پہ دیکھا جائے گا. مجھے لگتا ہے اے آئی کے حوالے سے جو بھی ہم بات کرتے ہیں, ایک دو دن پہلے ہم بات کرتے ہیں اور ایک دو دن بعد جو ہے وہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اے آئی جو ہے نا وہ دنیا میں یہی ہے, اے آئی کہ وہ سن رہی ہوتی ہے اور وہ سنتے سنتے جو ہے نا وہ بات ہو جاتی ہے. اچھا, اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جاپان میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا, اور ایک پولیس نے ایک خاتون نے پولیس کو تقریباً کالز کی ہیں 2761 کالز کی ہیں, اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اس گرفتار ہونے والی خاتون کے مطابق وہ تنہائی سے عاجز تھیں اور اسی وجہ سے انہوں نے فون کیے ہیں. اور پولیس کے مطابق 51 سالہ نیرو نے 3 سال کے دوران پولیس اور فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کو 2761 فون کیے ہیں. یہ خاتون ٹوکیو کے مشرق میں شیپا کے علاقے میں رہتی ہیں, اور پولیس نے ملزمہ کو سرکاری امور میں مداخلت اور انہیں کام سے روکنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے. اور خاتون نے اگست 2022 سے مئی 2023 تک 2 سال اور 9 ماہ کے دوران اپنے اسمارٹ فون سے یہ کال کی تھی, اور پولیس بہت زیادہ ان سے جو ہے نا وہ پرابلم تھی ان کو, اور اسی لیے ان کو گرفتار کیا گیا. ایسی سچویشنز پاکستان میں بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہیں. اور میں شیئر کرنے ہی والی تھی کہ جب میں چھوٹی تھی تو ہم کیا کرتے تھے, ہم دوستوں کا گروپ بیٹھ جاتا تھا, جب کبھی میری امی گھر پہ نہیں ہوتی تھی تب تو پی ٹی سی ایل ہوتا تھا, ہم رینڈم کالز جو ہے وہ کرتے جاتے تھے, اور اب احساس ہو رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے. فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کا ایک انٹرویو میں نے یہ سنا کہ ان کو بھی پاکستان میں بہت زیادہ ایسی رانگ اور فیک کالز جو ہیں وہ موصول ہوتی ہیں, تو اس سے سخت اجتناب کریں. کہیں پر آپ اگر انگیج کرتے ہیں اس ایک ٹیم کو تو وہ ٹیم کسی سیریس جگہ پہ انگیج ہونے سے ہٹتی ہے, تو اس لیے کہیں پر اگر اور نقصان ہوگا تو اس کی ذمہ دار پھر آپ ہی ہوں گے. بالکل, رانگ کالز اور پرینک کالز کرنے سے اجتناب کریں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایک نئے عالمی ریکارڈ کے بارے میں, اور آپ کو پتہ ہے یوزلی ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم یوں پین رکھ کے سوچتے ہیں کہ کیا پتہ ہم اس کو جو ہے وہ ہولڈ کر سکیں, لیکن نہیں ہوتا وہ ہم سے. اور اس طرح سے ایک شخص نے, امریکی ایک باشندے ہیں, انہوں نے ایک ریکارڈ بنایا ہے, اور انہوں نے چھتری جو ہے وہ 3 گھنٹے سے زائد ٹائم کے لیے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے دنیا کا ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے. اور امریکی میڈیا کے مطابق انہوں نے 250 سے زیادہ گینیز ورلڈ ریکارڈز جو ہیں وہ بنا چکے ہیں, لیکن یہ ان کا ایک نیا ریکارڈ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 3 گھنٹے 46 منٹ اور 16 سیکنڈز تک چھتری کو اپنے ہاتھ پہ کھڑے رکھنے کا یہ ریکارڈ قائم کیا, اور اس سے پہلے جو ریکارڈ تھا وہ تھا 3 گھنٹے 31 منٹ اور 43 سیکنڈ کا. ونڈرفل. اچھا, اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں ایک وہ ہیرو جس کو پورے پاکستان نے بہت پیار کیا, اور جب وہ یہاں سے رخصت اس دنیا سے ان کا ہوا تو بہت رنجیدہ تھے ہم سب, علی ستپارہ. اور ان کا یہ مشن تھا کہ وہ K2 کو کسی طریقے سے مصنوعی آکسیجن کے بغیر سر کر لیں, جو کہ ممکن نہ ہو سکا. ان کے بیٹے ان کے مشن کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں, اور اسی کی پریکٹس کے لیے ڈائریکٹلی وہ K2 اٹیمپٹ نہیں کر رہے, بہت ساری اور چوٹیاں پہلے اٹیمپٹ کر رہے ہیں. تو ان کی خبر ہم نے شیئر کی تھی کہ پہلے انہوں نے نانگا پربت کو سر کیا تھا, اور اب 12ویں دنیا کی بلند ترین چوٹی کو بھی مصنوعی آکسیجن کے بغیر انہوں نے سر کر لیا ہے. اور ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے یہ خبر شیئر کی ہے, اور ساجد ستپارہ نے بتایا کہ انہوں نے اضافی آکسیجن اور امداد کے استطاعت کے بغیر جو ہے نا یہ سب کچھ کیا ہے. اور یہ بالکل سچویشن ہے اس طریقے سے. اور بالکل, اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ جہاں جہاں ہمارے مرد حضرات جو ہے وہ کسی بھی اسٹیج میں پیچھے نہیں ہے, تو اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ایک خاتون جو ہے نائلہ کیانی, انہوں نے بھی جو ہے ایک تاریخ رقم کیا, اور انہوں نے تاریخ کیا رقم کی ہے کہ پاکستان میں موجود 8000 میٹر سے بلند تمام 5 چوٹیاں جو ہے انہوں نے سر کرنے کا
کا اعزاز اپنے نام جو ہے وہ کر لیا اور نائلہ کیانی نے 8051 میٹر بلند براڈ پیک کو بھی سر کر لیا ہے اور براڈ پیک جو ہے وہ دنیا کی 12ویں بلند ترین چوٹی ہے. نائلہ کیانی پاکستان میں موجود تمام 8000 میل سے بلند 5 چوٹیاں جو ہے وہ کر چکی ہیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی نائلہ کیانی کو اس بڑی کامیابی پر مبارکباد دی ہے. ڈیفینیٹلی وہ مبارکباد کی مستحق ہیں کیونکہ ہم نے بھی ان سے جب بات کی تھی ان کے حوصلے بڑے بلند ہیں اور وہ تو ایک سے ایک کے بعد ایسی سچویشن لے کر آگے بڑھنے میں لگی ہوئی ہیں. سو ڈیفینیٹلی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ اس طریقے سے ہماری کوشش ہوگی کہ بہت جلد جو ہے وہ نائلہ کیانی کو صبح پاکستان کے سیٹ پہ بلا کے ڈیفینیٹلی پوری قوم کی طرف سے مبارکباد بھی پیش کریں اور ان سے مزید ان کے اس ایکسپیرینس کے بارے میں جانیں. یس اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں خبر ہے ہمارے پاس انڈونیشیا سے جہاں پر سمندر میں شکاریوں کے جال میں پھنسی ایک تقریباً 5 بڑی ویل مچھلیوں کو غوطہ خوروں نے آزاد کروا دیا ہے. اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ویل کو جسامت میں دنیا کی سب سے بڑی مچھلی مانا جاتا ہے اور مچھلیوں کی یہ قسم عالمی اداروں کے خطرات سے 2-4 جانداروں کی فہرست میں شامل ہے. اسی لیے غوطہ خوروں نے یہ جال میں پھنسی ہوئی شکاریوں کے جال میں پھنسی ہوئی مچھلیوں کو آزاد کروایا کیونکہ بڑی ناپید ہے یہ مچھلی اور کہیں کہیں پہ سمندر میں ایون پائی جاتی ہے. ہمارے میرا خیال ہے کہ یہ بحرہ عرب میں بھی بڑی مشکل سے کہیں پر نظر آتی ہوگی تو آتی ہوگی. لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ کتنی بڑی ہیں اور ان کو پکڑنا کتنا زیادہ مشکل ہوگا لیکن 5 ویلز جو ہیں وہ انہوں نے آزاد کر دی ہیں. تو نیچر کو جو ہے وہ اسی طریقے سے زندہ رکھا جاتا ہے. اور آگے آپ کو بتاتی چلو نیچر کے حوالے سے ہی ہمارے پاس ایک خبر ہے کہ چلی میں جو ہے وہ گدھے کی ایک نایاب قسم کی جو ہے بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور اس کا نام انہوں نے ہولیتا رکھا ہے. اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نایاب قسم کیسی ہے کہ نایاب اس کو کہا جا رہا ہے. تو یہ گدھوں کی یہ نسل جو ہے یہ مشرقی افریقہ میں پائی جاتی ہے اور اس گدھے کی ٹانگوں پر زیبرے کی طرح سے سفید اور سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں اور یہ نسل ختم ہونے کے خطرات سے بھی دوچار ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈنکی کم زیبرا جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کیونکہ دونوں خصوصیات اس میں پائی جا رہی ہیں. واو اس کے پیر کتنے خوبصورت ہیں. اچھا میں نے کبھی غور جو ہے وہ نہیں کیا لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے خوبصورت آنکھ جو ہے نا وہ گدھے کی آنکھ ہوتی ہے کیونکہ اس میں پراپرلی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو کاجل ہوتا ہے نا اور وہ جس طریقے سے سرما لگایا جاتا ہے وہ اس کی پوری آنکھ کا ڈایا اس طریقے سے اب میں کہیں جاؤں گی تو میرے حال سے ضرور نوٹ کیجیے گا کیونکہ یہ مجھے 2-3 لوگوں نے بتایا تھا اور اس کے بعد بھی میں نے ابھی تک نوٹ نہیں کیا. اب روس کا رخ کرتے ہیں اور بڑی دلچسپ اور منفرد قسم کی یہ خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ روسی سائنسدانوں نے اپنے خوابوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ نکالا اور اس کے لیے انہوں نے کسی ہاسپٹل میں جا کے اپنی سرجری نہیں کی دماغ کی بلکہ انہوں نے اپنی دماغ کی سرجری اپنے گھر میں اپنے ہی کمرے میں کی ہے. اور یہ سائنسدان ہے اور انہوں نے الیکٹروڈ جو ہے وہ اپنے دماغ میں نصب کیا ہے. مائیکل روڈورسی ان کا نام ہے اور ایک ریسرچ سینٹر اور ایک تنظیم کے سربراہ ہیں جن کے پاس نیورو سرجری کی کوئی تعلیمی سند بھی موجود نہیں ہے. ہمت کو ان کی جو ہے نا وہ سلام یا بیوقوفی کو سلام ہے. انہوں نے مبینہ طور پر اپنے گھر میں دماغ کی سرجری کی جس کے باعث انہوں نے 1 لیٹر سے زیادہ بلڈ بھی ضائع کیا. بالکل اور ان کو یہ بھی لگا کہ میں شاید مرنے والا ہوں اور یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے کیونکہ آپ خود سے جب ٹرائی کر رہے ہیں جب آپ کے پاس سرجری کی کوئی وہ ڈگری بھی نہیں ہے یہ بڑی الارمنگ بھی ہے. کچھ لوگ ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں لیکن بہت سارے نیورولوجسٹ جو ہیں وہ ان کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ ان کو دیکھا دیکھی شاید بہت سارے لوگ اور بھی ان کو فالو کرنا شروع کر دیں. تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. نہیں انہوں نے اپنے دماغ کی کیسے کی ہے کیسے خود سن کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کی ہوگی بڑی ایک عجیب قسم کی. یہ جب خبر میں پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ کس طریقے سے اور وہ بھی دماغ کی سرجری کیسے آئی ہے دماغ کی سرجری جس تک مطلب آپ کے اس کے لیے نا پراپر وہ چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ کرے اور لیکن انہوں نے خود کی تو آف کورس دماغ کی کیا شیشے میں دیکھ کے کی ہے شاید کچھ ایسے ہی کیا ہو کہ ارد گرد شیشے فکس کر کے. لیکن آپ نے ڈونٹ ٹرائی دس ہوم والی پالیسی جو ہے وہ اپنانی ہے اور اس طرح کا کوئی کام اپنے گھر پہ نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے گرمیاں آتی ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں کہتے ہیں کہ دن لمبے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی. لیکن ایک اور آپ کو بڑی امیزنگ بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں گرمیوں کا سیزن آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آئیفل ٹاور جو ہے وہ اس کی لمبائی جو ہے وہ بھی زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہ 6 انچ جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے. اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دوبارہ واپس اپنے اس پہ کس طرح سے آتا ہے. تو یہ سردیاں آتے ہی یہ سکڑ کر اپنی اس پہ آ جاتا ہے. اور آئیفل ٹاور چونکہ اسٹیل سے بنا ہوا ہے تو موسم گرما میں جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اسٹیل بھی پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی لمبائی 6 انچ تک جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. کیا بات ہے مطلب اسی طریقے سے گرمی پڑتی رہی تو آئیفل ٹاور جو ہے وہ K2 کراس کر جائے گا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے تو سکڑ کے تو یہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ آئیفل ٹاور بڑا ہوتا جا رہا ہے. فرانس میں گرمی ویسے بہت ہوتی ہے سردیوں کے دوران ادھر کم ہی ہوتے ہیں. اچھا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور کل بھی زور و شور سے بارش ہوتی رہی. باران رحمت جو ہے اس نے کہیں پر جل تھل کر دیا اور کہیں پر سچویشن بہت اچھی تھی. اسی حوالے سے ہمارے پاس رپورٹ ہے وردہ سلیم کی.
सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिससे गर्मी और हबस का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। माल रोड, डेवस रोड, केनाल रोड, हरबंसपुर और दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी होती रही। वासा और ज़िला इंतजामिया के इदारों ने बरवक्त इकदामात से पानी के निकास को यकीनी बनाया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। दराए चनाब में कादराबाद बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 2,03,000 क्यूसिक और अखराज 1,85,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। हेटमराला के मुकाम पर पानी की आमद 1,31,000 क्यूसिक और अखराज 1,13,000 क्यूसिक है, जबकि दराए रावी में जसर के मुकाम पर 66,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। दराए रावी और चनाब में तोगयानी के खदशे पर DGPDMA ने मुंसलिक इजला के डिप्टी कमिश्नर्स को पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए एमरजेंसी कंट्रोल रूम में स्टाफ को हमा वक्त अलर्ट रहने की हदायत जारी की। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक रावी पोस्ट पर 15 रेस्क्यू बोट और 50 गोताखोर तैनात हैं और 5 रेस्क्यू इमरजेंसी बोट दरिया में पेट्रोलिंग के जरिए मॉनिटरिंग कर रही हैं। PDMA के मुताबिक जिला नारोवाल में सैलाबी इलाकों से 102 अफराद को रेस्क्यू किया गया। अक़वाम मुत्तहदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के वफ्द ने PDMA का दौरा किया। DG ने वफ्द को इदारे की वर्किंग और सैलाब ज़दा इलाकों में की जाने वाली इमदादी कार्रवाइयों के बारे में बताया। वफ्द ने PDMA के कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। तो ख़वातीनो हज़रात, बारिशों का सिलसिला जारी है। सावन का मौसम है, लेकिन सावन में एक एहतियात करनी है जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने सोचा था बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं, और वो ये कि खाने पीने का ख़ास तौर पर आप लोग ख्याल करें और बाहर से चीज़ों को अवॉइड करें। और बाहर से चीज़ों को अगर अवॉइड जो लोग करते हैं उनके लिए भी ये एहतियात है कि खाना बड़े ही एहतियात से खाएँ, कम खाएँ, वरना मेरी तरह आपको पूरी रात जो है ना वो हॉस्पिटल में गुजारनी पड़ सकती है और 6-6, 7-7 ड्रिप्स के बाद जाके आपकी सिचुएशन होगी कोई काबिल बेहतर, क्योंकि आजकल गेस्ट्रो के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फूड पॉइजन बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखें सावन के मौसम। पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा करें, जिस भी तरीके से आप लिक्विड्स का इंटेक कर सकते हैं, चाहे वो जूस है, पानी है, शरबत है, तो उसकी सूरत में है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं हो रहा होता कि हम गर्मी में जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो स्वेटिंग होती है और पानी जो है वो हमारी बॉडी से निकल रहा होता है, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए हम उतना पानी पी नहीं रहे होते और उसकी वजह से हमें स्टमक के इश्यूज भी हो जाते हैं और बाकी प्रॉब्लम्स भी। ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को हमारे साथ। प्रोग्राम्स वही पर की PTV ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਨਵੇਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਹਾਰ। सिंध जो ख्वाब साबिया थियो। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो नए नए इनिशिएटिव्स जो हैं वो डेली की बुनियाद पर लिए जा रहे हैं, लेकिन इसी तरीके का एक इनिशिएटिव था ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, जिसकी एक तकरीब भी हुई थी। उसके हवाले से एक सेमिनार भी किया गया था। 10 जुलाई को सेमिनार मुनक़िद किया गया था और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सब्ज़ इनकलाब साबित होगा, जो कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए नई राहें भी खोलेगा। यकीनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी टीम्स इस वक्त काम कर रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों ने मिलकर
اس مشن کو لیا ہے کہ زراعت کے شعبے میں پاکستان کو آگے بڑھایا جائے، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس مشن میں وزیر اعظم کو جو بریفنگز دی جا رہی تھیں ان کے ساتھ ساتھ بالکل شانہ بشانہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی کھڑے. تو اسی کے اوپر ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا، لیکن آج دوبارہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ مزید کیا کیا اس میں انیشیٹوز لیے گئے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ہمیں جوائن کریں اسی پر بات کرنے کے لیے ایک اور سٹیک ہولڈر جن کا وہاں پر ہونا بہت ضروری تھا، اور ان کو بھی اعتماد میں لے کر اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. صدر پاکستان کسان اتحاد جناب خالد محمود کھوکھر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور اسٹوڈیو سے. السلام علیکم خالد صاحب، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن ایک دفعہ ریکال کرنے کے لیے، اور ڈیفینیٹلی جب پاکستان کے انیشیٹوز کا ذکر ہوتا ہے، وزیر اعظم کے انیشیٹوز کا ذکر ہوتا ہے، تو زراعت کا شعبہ مس نہیں کیا جا سکتا. تو زراعت میں جدت لانے کے لیے اور ہمارے کسان بھائیوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کتنا ضروری تھا کہ یہ انیشیٹو لیا جائے، اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک پیش میں ہونا کتنا ضروری ہے؟ جی بہت شکریہ. جی پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے. زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا. یہ جو پروگرام اس ریاست نے شروع کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج سے 20 سال پہلے شروع ہونا چاہیے تھا، لیکن دیر آیا درست آیا، کیونکہ اس وقت ہماری جس حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے، ہم ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ایگریکلچر میں وہ گروتھ نہیں تھی. ہم نیٹ امپورٹ کنٹری بن گئے تھے. ہم 14 سے 15 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس سے باہر سے امپورٹ کر رہے تھے. اب اس ساری پوری ریاست نے مل کے جو انیشیٹو لیا ہے گرین اور سرسبز پاکستان کے نام سے، ایک ایوب خان کے دور میں آیا تھا گرین ریولوشن، اور اب میں اس کو گرین ریولوشن نہیں بلکہ میں ڈیجیٹل ریولوشن کہوں گا. جو یہ لائن جس طرح لمس بنایا گیا ہے، لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ، لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم، اس کے ذریعے یہ ہوگا کہ کاشتکار ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی زمین کا تجزیہ کر سکے گا. وہ اپنی زمین کا وہاں پہ وطر جس کو ہم کہتے ہیں کہ پانی چیک کر سکے گا کہ اس کو پانی کی کب ضرورت ہے، اور کون سے ایکڑ کو ضرورت ہے، کون سے ایکڑ کو ضرورت نہیں ہے. پیسٹ کوٹنگ کر سکے گا. یعنی کہ ایک جدید طریقہ کار سے ہم اپنی پیداوار بڑھائیں گے. پھر یہ ہے کہ اس میں فیوچر مارکیٹنگ بھی آئے گی، کہ کاشتکار کو کاشت کرنے سے پہلے پتہ ہوگا کہ مجھے یہ فصل کا ریٹ ملے گا، اور اس حساب سے تاکہ وہ اس پہ خرچ بھی کر سکے. کاشتکار کو جب علم ہوگا کہ مجھے اس میں اتنا منافع آ رہا ہے، اتنا پروفٹ آ رہا ہے، مجھے یہ ریٹ ملے گا. اس سے پہلے تو کاشتکار کو پتہ ہی نہیں ہوتا، صبح ریٹ اور ہے شام کو اور ہے. پھر ایک کارپوریٹ سیکٹر کے آنے سے جو غیر آباد رقبے ہیں وہ آباد ہوں گے. باہر سے بھی انویسٹر آئیں گے، پاکستان سے بھی لوگ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اور جس طریقے سے اس پروگرام کو چلایا جا رہا ہے، یہ اپنی مثال ایک آپ ہے. اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی 15 سے 18 ملین ایکڑ رقبہ خالی پڑا ہے جو غیر آباد ہے. اب جب اس رقبے کو آباد کیا جائے گا، پلس ہم جو پہلے رقبہ کاشت کریں اس کی پر ایکڑ پیداوار بڑھائی جائے گی، جدید مشینری آئے گی، جدید ٹیکنالوجی آئے گی. اچھا، اب ریاست کے اس فیصلے، ریاست ماں ہوتی ہے، اور ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو بھوکا نہیں رہنے دیتی. اب جب ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بھی شروع ہو گئی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دفعہ ہماری گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے، ہماری مکئی کی جو میز جس کو ہم کہتے ہیں اس کی بھی ایک ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے. اسی طرح میں 31 سال سے کپاس کاشت کر رہا ہوں، جتنی بہترین فصل اس دفعہ ہے اتنی پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی. اس میں کریڈٹ دوں گا حکومت پنجاب کو بھی، اور خصوصاً سیکٹری ایگریکلچر پنجاب کو بھی، جنہوں نے بہت محنت کی، سٹرگل کی، کوشش کی. اور میں خراج تحسین اپنے کاشتکاروں کو بھی پیش کروں گا جنہوں نے دل لگا کے کام کیا اور ہماری کپاس کو آگے لے کے آئے. کپاس کے بارے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ 92 میں ہماری پیداوار تھی 1 کروڑ 28 لاکھ بیل، انڈیا 1 کروڑ 10 تھا. بدقسمتی سے ہم 1 کروڑ 28 سے ہم پہنچ کے 46 لاکھ، پھر انڈیا چلا گیا 4 کروڑ پہ. اس سال جو کام شروع ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم 2-3 سال میں اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. اگر ہم تقریباً 20 لاکھ اگر 2 کروڑ بیل پہ چلے جائیں تو ہمیں کشکول پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی طرح گندم کی پیداوار میں ہم خود کفیل ہو جائیں گے، باقی فصلوں میں خود کفیل ہو جائیں گے، باقی ہر چیز کی پیداوار بڑھے گی. پھر یہ ہے کہ ہم ویلیو ایڈیشن میں بھی چلے جائیں گے. ہمارے پاس الحمدللہ بہت فروٹ ہے لیکن ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. ہم زیادہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. ہم 30 سے 40% جہاں پہ زہر کر دیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی سٹوریج سسٹم نہیں ہے. اب جب یہ جو سوچ چلی ہے اس کے تحت ہماری پوری ریاست اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب کولڈ سٹوریج بھی بنیں گے، ایک پوری چین بنے گی، نئی مشینری، جدید مشینری آئے گی، جدید ٹیکنالوجی آئے گی. ہمارے پاس بہتر بیج آئیں گے، کیونکہ بہتر بیج کے بغیر ہم بہتر پیداوار نہیں لے سکتے. پھر یہ ہے کہ کاشتکار کو ایک شعور مل رہا ہے کہ وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کرے، کہ ہم نے فاسفورس کتنی استعمال کرنی ہے، ہم نے پوٹاش کتنی استعمال کرنی ہے، ہم نے نائٹروجن کتنی استعمال کرنی ہے. بیلنس یوز آف فرٹیلائزر سے بھی ہم اپنی پیداوار بڑھائیں گے. اس سے ہم کاشتکار بہت خوش ہیں.
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ہمیں انشاءاللہ اگلے دو تین سال بعد ہمیں باہر سے کوئی چیز امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی. جب ہم امپورٹ نہیں کریں گے تو 14 سے 15 بلین ڈالر ہم جو زر مبادلہ خرچ کر رہے ہیں اس کی بچت ہوگی, بلکہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے. میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ پاکستان جب بنا تھا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں آئے تھے, 13 بھارت کے حصے میں گئے تھے. آج وہ 13 اضلاع 124 سے 125 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں, اور ہمارے جو 17 اضلاع تھے ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. وجہ ہماری ترجیحات میں زراعت نہیں تھی. اب ترجیحات میں زراعت آ گئی ہے تو میں کہوں گا ترجیحات میں پاکستان ہے, کیونکہ ہم جو کاشتکار ہیں نا, ہم محب وطن ہیں. ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے. ہمارا جینا پاکستان ہے, مرنا پاکستان میں, ہماری اولاد ادھر, جداد ادھر, تعلیم ادھر, صحت ادھر, ہمارا ایمان بھی ادھر ہے. ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے ہر وقت سوچتے ہیں. اور میں اس انیشیٹو سے جو گرین انیشیٹو اس ریاست نے اب اٹھایا ہے, میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ ہم کاشتکار اس پہ کتنے زیادہ خوش ہیں کہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا جو زراعت کا کاروبار ہے یہ باعزت بھی ہوگا اور منافع بخش بھی ہوگا. پھر یہ ہے کہ جب ہماری پیداوار بڑھے گی, پیداوار بڑھنے سے ہماری آٹومیٹلی کاسٹ آف پروڈکشن بھی کم ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ ہمارے آج ہر چیز مافیا کا راج ہے کہ ہم نے گندم اس سے پچھلے سال بیچی 2200 روپے من, بعد میں 5200 چلی گئی. اس دفعہ ہم نے 3900 میں بیچی, وہ بھی 5200 تک چلی گئی. جب ہماری پیداوار بڑھ جائے گی تو پھر مافیا بھی وہاں پہ کام نہیں کر سکے گا, کیونکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ ہر چیز ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی مثبت, بہت مثبت, حد سے زیادہ مثبت ثابت ہوگا, کہ جس سے کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم کشکول ہم اپنا توڑ دیں گے انشاءاللہ. اور پاکستان انشاءاللہ خود کفیل ہوگا ایگریکلچر میں, زراعت میں, ہماری ہر چیز جہاں پہ پیدا ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرت نے ہمیں بہت خوبصورت ملک دیا ہے جی. چاروں موسم ہیں, پہاڑ ہیں, میدانی علاقہ ہے, دریا ہیں, جنگلات ہیں, صحرا ہے, ریگستان ہے, چولستان ہے, روہی ہے, تھر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے, لیکن ایک ول نہیں تھی. اب ہمیں اپنی ریاست میں ایک ول نظر آ رہی ہے, ایک کوشش نظر آ رہی ہے, اور اس کے ذریعے اور بڑے ٹیکنیکل لوگ وہاں پہ بٹھائے گئے ہیں. اور جو لمس کا ادارہ بنا ہے یہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں تقدیر بدل دے گا. پلس ایک نئی کمپنی فوجی فاؤنڈیشن کے انڈر بنی ہے فن گرو, جنہوں نے سب سے پہلے پیروال میں کاشت شروع کی ہے. انہوں نے 2500 ایکڑ کو 2-3 ہفتوں میں کاشت کر لی ہے. یہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی ہے کہ ایسی بھی کاشت کیا, اور جدید طریقے کے استوار سے. اس سے کیا ہوگا کہ ارد گرد کے کئی اضلاع کے لوگ وہاں پہ آئیں گے, دیکھیں گے اور سیکھیں گے. ایک ڈائیوو, انہوں نے نئی ڈائیوو چلائی ہے, جس طرح پاکستان میں ڈائیوو آئی تھی باقی ساری بسیں ٹھیک ہو گئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فن گرو والوں کے کام کرنے کے بعد باقی کاشتکار جب ان کو دیکھیں گے تو وہ بھی جدید طریقہ کاشت کی طرف جائیں گے, اور ہم اپنی پر ایکڑ پیداوار بھی بڑھائیں گے, ہم اپنا پانی بھی بچائیں گے, ہم پیسٹیسائیڈ کا بھی صحیح استعمال کریں گے, ہم بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کریں گے. پلس جب ریسرچ پہ پیسہ خرچ کیا جائے گا, بہتر ریسرچ ہوگی, کیونکہ ہمارا اس سے پہلے جو ریسرچ کا بجٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارا ریسرچ کا بجٹ ہے ایگریکلچر کی GDP کا 0.18, چونکہ نہ ہونے کے برابر ہے. اب ریسرچ ہماری نمبر 1 ترجیحات میں آ رہی ہے اس پروگرام کے تحت. جب ریسرچ بہتر ہوگی, ہمیں بہتر بیج ملے گا, ہماری پر ایکڑ پیداوار بڑھے گی, تو میرے خیال میں اس سے عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ بہت آسان ہوگی. ہمارے شہری بھائیوں کو کم از کم کوئی چیز بلیک پہ نہیں لینے پڑے گی, ان کو ہر چیز صحیح دام پہ ملے گی. جس سے میں تو ہم کاشتکار تو بہت مطمئن ہوں گے, کیونکہ کاشتکار جو ہے نا وہ نیب خدا ہے. اللہ کا دیا اور رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک ہم پہنچاتے ہیں. ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم ایک چیز منڈی میں جا کے بیچتے ہیں 20 روپے کلو, وہی ہمارا عام آدمی جب 80 روپے کلو خرید کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. اب جب نئی منڈیاں قائم ہوں گی, ڈیجیٹل سسٹم آئے گا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوگی, تو اس سے یہ سارے مسائل حل ہوں گے. اور انشاءاللہ عام آدمی سب سے زیادہ مستفید جو ہوگا عام آدمی ہوگا. اور پاکستان ایک صحیح سمت میں نکل پڑا ہے. اب IT پہ بھی کام ہو رہا ہے, انڈسٹری پہ بھی کام ہو رہا ہے, لیکن کیونکہ میرا ایگریکلچر سے تعلق ہے, ایگریکلچر میں نے اس سے پہلے اتنا کام ہوتے ہوئے میں نے آج تک نہیں دیکھا. جس نیت سے, جس لگن سے, جس شوق سے, جس محبت سے یہ کام ہو رہا ہے, یہ ہے صحیح محب وطن ہونے کا ثبوت. کہ وہ ایک ہماری مثال ہے, جدے گھر دانے اور دے کملے بھی سیانے. اب جب ہمارے پاس اپنی گندم کھانے کے لیے ہوگی, جب ہم باہر کی طرف نہیں دیکھیں, باہر سے امپورٹ نہیں کریں گے, بلکہ ہم ایکسپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اور اگلے 2-3 سالوں میں ہم ایکسپورٹ کریں گے. یہ کوئی وقت دور نہیں ہے, جتنی یہ اس وقت محنت کوشش کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد کرے گا. پاکستان ہمارا بہت ہی پیارا ملک ہے. یہ کلمے پہ نام پہ بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اللہ نے اس ملک کو
بالکل سنوار رہے ہیں، اور دنیا میں بھی کسان اور جوان مل کے کام کر رہے ہیں. خصوصاً چائنا میں موزے تن نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا، اور آج تک وہاں پہ کسان اور جوان مل کے، آرمی اور کسان مل کے کام کر رہے ہیں. اب پاکستان میں بھی ایسا ہونے جا رہا ہے. ہمارا تو پہلے سلوگن تھا کہ فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان. اور انشاءاللہ پاکستان خوشحال بھی ہوگا، پاکستان مضبوط بھی ہوگا، اور پاکستان فوڈ سیکورٹی میں خود کفیل ہوگا. کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. جب ہمارے پاس کھانے کے لیے ہر چیز ہوگی، اچھا بہتر غذا ہوگی، ہم انشاءاللہ آرگینک کی طرف جائیں گے. ہم اپنے لوگوں کو بہتر جو ویجیٹیبل ہے آرگینک ویجیٹیبل دیں گے، فروٹ بھی ویجیٹیبل دیں گے انشاءاللہ. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب ہمارا دودھ بھی اگر خالص ملنا شروع ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آدھے سے زیادہ ہسپتال خالی ہو جائیں گے. آج ہمارے دیہاتوں میں جو صحت ہے وہ بہت بری حالت میں ہے. اسی طریقے سے 36% ہمارے لوگ آج بھی فوڈ سیکورٹی میں خود کفیل نہیں ہیں، ان کے پاس پوری غذا نہیں پہنچتی. تو انشاءاللہ میں زیادہ دور نہیں، میں 3-4 سالوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس لگن سے یہ کام ہو رہا ہے، ہم 3-4 سالوں میں فوڈ سیکورٹی میں انشاءاللہ خود کفیل ہو گئے. جب فوڈ سیکورٹی ہو جائے گی تو پھر ساری سیکورٹی اپنے آپ ہو جائے گی، کیونکہ سب سے زیادہ معیشت بہتر ہوگی. جب معیشت بہتر ہوگی تو امن و امان بھی بہتر ہوگا. بالکل ایسے ہی ہوگا. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح سے تھوڑی دیر پہلے ہی ذکر کیا کہ گرین پاکستان انیشیٹو کو آپ نے ڈیجیٹل ریولوشن بتایا، تو بتائیے گا کہ ڈیجیٹل ریولوشن جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں ڈیجیٹل طریقے کی کون کون سی چیزیں جو ہے وہ استعمال ہوں گی؟ دیکھیں جی، جو لمس بنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ میں فرض کیا میری ڈی جی خان یا رحیم خان میں نے کپاس لگائی ہوئی ہے اور میں لاہور بیٹھا ہوں، تو میں اس سسٹم کے ذریعے اس ایپ پہ جا کے میں اپنی کپاس دیکھ سکوں گا، میں اس کے پتے تک دیکھ سکوں گا، پیسٹ کاؤنٹنگ کر سکوں گا، اپنی زمین کو دیکھ سکوں گا. مجھے یہ بھی پتا وہاں بیٹھے پتا چل جائے گا کہ میری زمین کے کس ایکڑ کو پانی چاہیے. میں یہاں سے بیٹھ کے یہ ساری چیزیں کنٹرول کر سکوں گا. پھر ڈرون استعمال کر سکوں گا. یہ ہے ڈیجیٹل ریولوشن. جو ایک 1960 کی دہائی میں آیا تھا وہ گرین ریولوشن تھا، یہ ڈیجیٹل ہے. اب کیونکہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، بہت جدید جا چکی ہے. پھر یہ ہے کہ ہم اب جو سیڈ میں جدید ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے. ہمارے پاس اب 3 جین سیڈ آ چکا ہے کپاس میں، دنیا اس سے بھی آگے جا چکی ہے. ہم انشاءاللہ اب دنیا کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں گے. اب ہمارے پاس وہ تمام وسائل آ رہے ہیں جو دنیا کے پاس ہیں. ہم دنیا کا مقابلہ کریں گے. ہماری دیکھیں نا اس وقت پر ایکڑ پیداوار جو ہے پنجاب کی، ہماری کو 30-31 من ہے گندم کی، انڈین پنجاب کی کو 55 من ہے. اس گیپ کو ہم نے ختم کرنا ہے. جس دن ہم 40 من پہ بھی ایوریج چلے گئے تو اس دن ایک ریولوشن ہوگا یہاں پہ. پھر ہم صرف امپورٹ نہیں، ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے. اور اب یقین کر لیں، مجھے کاشتکاری، مجھے اپنے نفع نقصان سے زیادہ مجھے عام آدمی کی زیادہ فکر ہے، جو غریب آدمی ہے، ایک کلرک ہے، ایک چوکیدار ہے، ایک ریڑھی چلانے والا ہے، ایک رکشہ چلانے والا ہے. جب وہ گندم خریدنے جاتا ہے یا چینی خریدنے جاتا ہے، جب اسے وہ چیزیں بلیک میں ملتی ہیں تو یقین کر لیں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس وقت، بہت زیادہ. کہ جن کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے ہم دن رات کام کرتے ہیں، راتوں کو سوتے نہیں، رات یک سردیوں میں ہمارا کسان کام کرتا ہے، یک سردی میں جب برف پڑ رہی ہوتی ہے سردی میں وہ کام کرتا ہے، سخت گرمی میں وہ کام کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے جس اللہ کی مخلوق کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اگر اس کو صحیح ریٹ پہ وہ چیز نہ ملے تو ہمیں دلی طور پہ تکلیف ہوتی ہے. اب انشاءاللہ یہ عام آدمی کے لوگوں کی تکلیفیں دور ہوں گی، ان کو غذائی قلت دور ہوگی. اب یہ دیکھیں نا کہ ہم دنیا کا 5واں 6واں بڑا ملک ہے دودھ پیدا کرنے والوں میں. کیا ہمارے شہروں میں خالص دودھ ملتا ہے؟ کیوں؟ باہر سے خشک دودھ اور وہے پاؤڈر آ رہا ہے بہت کم ڈیوٹی پہ. انڈیا میں 100% ڈیوٹی ہے، ترکی میں 180% ڈیوٹی ہے، اور ہمارے ہاں چیک ہی نہیں کیا جاتا کہ یہ وہے پاؤڈر یا خشک دودھ کس چیز سے بنا ہوا ہے. اب ہم انشاءاللہ ان چیزوں پہ بھی کنٹرول کریں گے، ان پہ ڈیوٹی لگوائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو جب خالص دودھ ملے گا تو پاک اور صاف سبزی ملے گی، گندے پانی کی سبزی نہیں ہوگی. اب ہر چیز کو مینیج کیا جائے گا، کنٹرول کیا جائے گا ہر چیز کو. اب پوری ریاست اس میں انوالو ہے، اور ریاست کے فرائض میں شامل ہے کہ ریاست ایک ماں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھوکا نہیں رہنے دیتی. اب ریاست وہ اپنا ماں کا کردار ادا کر رہی ہے. تو ہمیں فخر ہے اپنی ریاست کے اوپر، اور جس طریقے سے انہوں نے کام شروع کیا ہے تو سب سے زیادہ مستفید انشاءاللہ ہمارے کاشتکار ہوں گے، اور عام آدمی اس سے سب سے زیادہ مستفید ہوگا انشاءاللہ. خالد صاحب ایک آخری سوال، اور بہت ضروری اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک دو چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں. اس وقت حکومت کی بات کر رہے ہیں، وہیں پر یہ ضروری ہے کہ سر یہ بتائیے گا کہ چھوٹے کاشتکاروں کے لیے اس میں کیسے تبدیلی ممکن ہے، جن کے پاس زمین کا ٹکڑا ہی چھوٹا ہے، وہ بھی مستحکم ہوں گے، ان کے بھی حالات بہتر ہوں گے، یا صرف یہ بڑے فارمرز کی بات ہے؟ جی دیکھیں جی،
نہیں سر، اس میں کوآپریٹو سسٹم لایا جائے گا کہ 2-3 یونین کونسل کاشتکار مل کے فارمنگ کریں گے تاکہ وہ بڑی مشینری خرید کر سکیں، جدید ٹیکنالوجی لا سکیں. اور آپ کے پلیٹ فارم پہ میں حکومت پاکستان سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کاشتکاروں کے لیے کہ ہماری پیداواری لاگت کو کم کیا جائے. بجلی مہنگی ہے، کھادیں مہنگی ہے، پیسٹی سائیڈ مہنگی ہے. ایک دوسرا جو حکومت نے ہماری سپورٹ پرائس طے کی ہے کپاس کی، وہ ہمیں نہیں مل رہی. اس دفعہ کپاس کی فصل بہت اچھی ہے، اگر سپورٹ پرائس مل گئی تو اگلے سال بہت زیادہ کپاس کاشت ہم خود کفیل ہو جائیں گے. دوسرا مکی کا کاشتکار بہت پریشان ہے، کیونکہ مکی کے کاشتکار جب مکی اس نے شروع کی ہے، اس کی آنا شروع 4000 ریٹ تھا، آج 1800-1900 روپے ریٹ آ گیا ہے. تو یہ بھی کاشتکار بہت حکومت کو چاہیے کہ کاشتکار کا تحفظ کریں، اس کے کاروبار کو باعزت اور منافع بخش بنائیں، اور ہماری پیداواری لاگت کو کم کیا جائے جو کہ بہت زیادہ، تاکہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہو دنیا کے ساتھ کاسٹ آف پروڈکشن میں. آپ دیکھیں نا، انڈین کاشتکار کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، اسے یوریا ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 750 روپے کی، ہمیں مل رہی ہے 3400-3500 روپے کی. وہاں ڈی اے پی ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 3500 روپے کی، ہمیں مل رہی ہے وہ تقریباً 11000 کی. وہاں بجلی ڈیلی 8 گھنٹے فری ہے، ہم بجلی کا بل تک ادا نہیں کر سکتے جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے. اس طرح وہاں جو ڈیزل ہے وہ بھی سبسڈائز ریٹ پہ ملتا ہے، ہمیں فل ریٹ پہ ملتا ہے. اگر ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کر دیا جائے، ہم یقین کر لیں ہم پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور فوڈ سیکورٹی کا پاکستان میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. ہم آرگینک ویجیٹیبل پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بہتر دودھ دینے کے لیے تیار ہیں اگر اس کے اوپر جو ڈیوٹی وغیرہ لگا دی جائے، جو باہر سے خشک دودھ وہی پاؤڈر آ رہا ہے. اس طرح ہمارا جو فش فارمر ہے وہ بہت پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے. وہ اس لیے کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ چکی ہے، کوئی 4-5 گنا بڑھ چکی ہے، لیکن اس کا فش کا ریٹ جو آج سے 10 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے. اس لیے اس کو بھی دیکھا جائے، وہاں بھی جدید ٹیکنالوجی لائی جائے، اس کو جدید سیڈ دیا جائے. اب باہر کی دنیا میں اس کی پیداوار جو ہے وہ 150-200 من پر ایکڑ ہے، لیکن ہمارے وہ فارمر کی 35-40 من ہے صرف سیڈ کی وجہ سے. اگر وہاں بھی یہ کام حکومت تھوڑی سی توجہ دے دے تو ہم ہر چیز میں خود کفیل ہو سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں بہت بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے. ایک ول کی کمی تھی، اب ہمیں اس ریاست میں وہ ول نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مسائل حل کرے گا، اور پاکستان اب خوشحالی کی طرف ہے. یہ میں مبارکباد دیتا ہوں. انشاءاللہ پاکستان اب خوشحال بھی بہت ہوگا اور مضبوط بھی بہت ہوگا انشاءاللہ. آپ کی تجاویز بالکل ہمارے پاس آ گئی اور حکومت نے سن لی ہوگی. نیوز بریک شامل کریں گے، واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے پروگرام کو. ہمارے ساتھ رہیں. ایک بار پھر صبح پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید. اور پاکستانی نوجوانوں کی بات کی جائے تو دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں پہ وہ پاکستان کا نام نہ روشن کر رہے ہوں اور پاکستانی پرچم کو بلند نہ کر رہے ہوں. تو اسی طریقے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں ہونے والی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھی ایک پاکستانی نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اور وہ ہیں جی پاکستان کے جویلین تھروور محمد یاسر سلطان، جنہوں نے کانسی کا تمغہ جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا. ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں کو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ سے انکریج کیا کریں. انہوں نے برانز میڈل جیتا ہے، یعنی کہ کانسی کا تمغہ. اب اس سے نیکسٹ لیول ہے چاندی اور اس سے نیکسٹ لیول ہے گولڈ. لیکن ہم لوگوں کو یہ چاہیے، پہلے پاکستان میں ایک کلچر ہم دیکھتے تھے آج سے کوئی تقریباً 20-25-30 سال پہلے، کہ جو ونر آتا تھا ہمیشہ اسی کو سراہا جاتا تھا، اور نو ڈاؤٹ اس کو سراہنے کی ضرورت بھی ہے. لیکن جو سیکنڈ نمبر پہ ہے، جو تھرڈ نمبر پہ ہے اور آپ کی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، بہت سارے کنٹریز کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے، ایون اگر اس نے کوئی نمبر نہیں بھی جیتا، کوئی تمغہ نہیں بھی جیتنا، پھر بھی وہ قابل استعداد ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. تو اسی طریقے سے جب آپ ان کو ایک انکریجمنٹ دیں گے، ان کو یہ حوصلہ دیں گے کہ آپ لوگ اس کمپٹیشن میں جا رہے ہیں، پاکستان کا فیس بن کر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب وہ تمام گیمز کے چیمپئنز جو ہیں وہ پاکستان سے نکلیں گے. بالکل کہتے ہیں ایفرٹ میٹر کرتی ہے، جتنی آپ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آف کورس ان کی ایفرٹ کے لیے ہی ان کو اپریسیشن دینا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ ایفرٹ کے لیے اپریسیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے ان کے انرجی لیول جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے، اور ان میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اگلا لیول جو ہے وہ عبور کرنا ہے اور آگے جو ہے پاکستان کا نام دوبارہ سے روشن کرنا ہے، اور ایفرٹ کے لیے اپریشیٹ کرنا از ویری مینڈیٹری. ڈیفینیٹلی. اور ایسے ایتھلیٹس، ان لوگوں کو تو اور زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ ہمت ان کی بڑھانی چاہیے، جو کرکٹ کے علاوہ یا بہت ساری جو ریگولر گیمز ہیں ان سے ہٹ کر اولمپکس کی گیمز میں پاکستان کا نام آگے
बढ़ा रहे हैं। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं यासिर साहब, और यासिर साहब के हवाले से जो इन्होंने बताया, तकरीबन उन्होंने 79.93 मीटर के साथ ये कांसे का तमगा जीता है, और ये कारनामा उन्होंने थाईलैंड के शहर बैंकॉक में होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किया था। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से, आपकी मुलाकात करवाते हैं यासिर सुल्तान साहब से। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान के एथलीट्स मुख्तलिफ गेम्स में आगे बढ़ रहे हैं, और जेवलिन यकीनी तौर पर एक मुश्किल गेम और ऐसी गेम है जिसकी पाकिस्तान में भी ट्रेनिंग बहुत कम मौजूद है। तो सर, कैसे ख्याल आया और कितना अरसा हो गया आपको इस गेम के साथ जुड़े हुए? जी अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मुबारक। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन का और मुझे इधर इनवाइट करने का। जी सर, मैंने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया था ये, मतलब आज से कोई 7-8 साल पहले, तो तब से स्टार्ट किया, तो तब से कंटिन्यूसली लगा हूँ, और अभी अल्लाह ने इंशाल्लाह कामयाबी दी है, शुक्र अल्लाह का। ठीक हो गया। अच्छा यासिर, ये बताइएगा कि ये गेम जो है वो कितनी मुश्किल है, और इसकी ट्रेनिंग करते हुए कितना टाइम आपको हो गया? ये ख़ास तौर पर जो चैम्पियनशिप थी इसके बारे में कुछ बताएं। ये क्या हर साल होती है, और इसमें कितने खिलाड़ी मौजूद थे आपके साथ जो कम्पीट कर रहे थे? जी सर, इसकी ट्रेनिंग तो काफ़ी मुश्किल होती है, जैसे कि बाकी गेम्स की होती है। इसमें हम डेली बेसिस पे ट्रेनिंग करते हैं, मतलब 2 से 3 घंटे सुबह, और जब 2 सेशन होते हैं, और इतना ही शाम को करते हैं। तो अभी जो ये चैम्पियनशिप है ये होती है हर 2 साल के बाद होती है। मेरा ये बड़ा इवेंट था, फर्स्ट टाइम था एशियन चैम्पियनशिप, तो इसके लिए तैयारी तो बड़ी थी माशाल्लाह से, इसी के लिए मैं कर रहा था। जब फाइनल सिलेक्शन हुई उसके बाद थोड़ा ज़्यादा फोकस कर दिया, तो उसका रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह अल्लाह के शुक्र से आया है। यासिर, ये बताइएगा कि ये गेम जो है जिस तरह से देखने में लग रही है काफ़ी टफ भी है, और इसके लिए आपको फिटनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपने आप को फिट रखने के लिए और एनर्जेटिक रखने के लिए आप क्या करते हैं? मैम, फिटनेस के लिए तो ज़ाहिर बात है, हर गेम की फ़िटनेस की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, और इसके लिए तो आप जैसे देख भी सकते हैं, इसमें बहुत फुली फिटनेस चाहिए होती है बॉडी को, मतलब पूरी बॉडी फिट होनी चाहिए आपकी, फिर आप इसमें अपनी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर ऐसे नॉर्मली बंदा गिरे तो उसको तो कोई ना कोई चोट लग जाएगी, तो हम ये प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए बाकायदा से, तो तभी जाके ये अप्लाई कर सकते हैं कंपटीशन में। तो फिटनेस मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। यासिर, मैं वही देख रहा हूँ कि आपने ये जो जेवलिन थ्रो की थी और उसके फ़ौरन बाद जो है ना वो आप गिर गए, तो ये नॉर्मली आपका अपना अंदाज़ है इस तरीके से, या हर जेवलिन थ्रो जो है वो अपनी बॉडी का बैलेंस ऑब्वियसली पूरे बाजू में जब ट्रांसफ़र करता है वो ज़ोर, तो उसके बाद बॉडी बैलेंस रखना बहुत मुश्किल होती है? जी सर, ये हर बंदे की अपनी अपनी टेक्निक होती है थ्रो करने की। तो मेरी बॉडी का जो एफर्ट है ना फुल, तो इस तरह लगती है, तो मैं इस तरह करता हूँ। जिसकी ज़ाहिर बात इसकी प्रैक्टिस भी होती है, तब भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर डायरेक्टली जाके करोगे तो कोई ना कोई इंजरी के चांसेस होते हैं, इसलिए हम ये पहले ट्रेनिंग में करते होते हैं जो जाके उधर मुश्किल ना हो। तो ये टेक्निक है सर, ये गिरना गुरना नहीं होता, लाइन से पहले आपने कवर करना होता, रिकवर आपको अपने आप को सारा कुछ। तो बस वही किया मैंने, और शुक्र अल्लाह का मैंने कर भी लिया उधर रिकवर आखिरी थ्रो में जाके। तो ये टेक्निक है अपनी अपनी। यासिर, ये बताइएगा कि इसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सारे मुनफरिद खेल जो है मौजूद हैं, और बहुत सारे मशहूर खेल भी हैं, जैसे आप क्रिकेट को ले लें, हॉकी को ले लें, सिर्फ इसी खेल का इंतखाब आपने क्यों किया? ये ज़रा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि सर मेरा बड़ा भाई है जो वो एथलीट हैं, फैसल सुल्तान, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर था शुरू से ही। मैं थोड़ा हेल्दी था तो इसलिए रनिंग में तो नहीं जा सका। उन्होंने कहा कोई थ्रोइंग कर लो, तो मेरी थ्रोइंग बचपन से जैसे होते हैं बच्चे, कोई वो फेंकते हैं चीज़ें, ज़्यादा दूर फेंक लेते, तो उसी तरीके से बस मुझे उन्होंने जेवलिन ला के दे दिया एक लकड़ी का, तो तब से स्टार्ट किया, तो आज तक चल रहा है। बहुत खूब। अच्छा यासिर, ये बताइएगा कि अरशद नदीम भी एक जेवलिन थ्रोअर हैं, और उनकी वजह से पाकिस्तान में इस गेम को बहुत बूम मिला है। यकीनी तौर पर आपने भी एक एग्जांपल सेट किया है, और आपकी वजह से भी लोग अब इस गेम की तरफ आएंगे। लेकिन आपके इर्द गिर्द रुझान क्या है? लोग इस गेम में इंटरेस्टेड हैं? अगर इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, और आप अगर क्लासेस दे रहे हैं तो उसके बारे में भी प्लीज़ बताएँ।
جی سر بالکل، ارشد ندیم بھائی وہ میرے سینئر بھی ہیں، ہم اچھے ساتھ میں ٹریننگ کرتے ہیں، تو بہت زیادہ ان کی وجہ سے تو ہمارے پاکستان میں جیولن کو لوگ جاننے لگے ہیں فرسٹ آف آل تو میں ان سے بڑا انسپائر ہوں، وہ ہمارے ہیرو ہیں، تو انہوں نے بہت بڑی تھرو کی ہے، ساؤتھ ایشیا سے وہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے 90+ تھرو کی ہے، تو ان کی وجہ سے لوگ پاکستان میں جیولن کو جان لگے، اور اس کی وجہ سے میں تو ان کے ساتھ کرتا رہتا ہوں، تو ابھی چلو میری وجہ سے بھی تھوڑا بہت ہو جائے گا، تو اس کے لیے یہی ہے کہ سر یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ نارملی لوگوں کے لیے کرنا، کیونکہ اس کے لیے پراپر اسٹیڈیم چاہیے ہوتا ہے، آپ کو پراپر جیولن چاہیے ہوتے ہیں، تو آپ ہر جگہ پہ نہیں کر سکتے۔ باقی جو ہمارے ساتھ ادھر کرتے ہیں بچے جو جونیئر ہیں، جو ہم ان کو اپنے ساتھ ٹریننگ بھی کرواتے ہیں، انہیں گائیڈ بھی کرتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے سر۔ یاسر یہ بتائیے گا کہ آگے آپ کس ایونٹ کے لیے تیاری کریں یا کون سی چیمپئن شپ جو ہے اس میں حصہ لینے والے ہیں؟ جی آگے تیاری ایشین گیمز کی ہے، وہ سپٹمبر میں ہو رہی ہیں چائنا میں، تو ابھی تک تو سر لوگوں نے کہا تھا کہ اس کی آپ کی سلیکشن ہوگی، تو اسی کے لیے میری تیاری ہے انشاءاللہ۔ آج سے میں ٹریننگ پہ آ گیا ہوں واپس، تو ابھی بس اسی کی تیاری ہے۔ اچھا یاسر، یہ لازمی آپ مینشن کریں، کچھ ٹریننگ آپ اپنی بتائیں، کیونکہ آپ نے ارشد صاحب کا ذکر کیا تو ان کو اسلام آباد میں سپورٹس کمپلیکس میں میں نے خود دیکھا ہے کہ 2 اینٹیں ساتھ جوڑ کر پھینکنا جو ہے نا وہ پروسیس، اگر جیولائن نہیں بھی ہوتی تھی تو پھر بھی وہ اینٹوں سے لگے رہتے تھے، اور بہت سارے ایتھلیٹس آس پاس ہوتے تھے جو کہتے رہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یقینی طور پر جو ان کی ایفرٹ ہے وہ ضرور ایک دن رنگ لائے گی، اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں آج سے کوئی 3-4 سال پہلے کی۔ تو آپ کی کیا ٹریننگ کا پروسیس ہے اس طریقے سے، اگر جیولائن نہیں ہے تو اس کے علاوہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ بازو کی ایفرٹ بنانے کے لیے آپ ان میں بھی جو ہے وہ کرتے ہیں پریکٹس؟ جی سر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اب جیسے ویک ہے نا ہمارا، تو وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹریننگ میں، اس میں ہماری جم ٹریننگ ہوتی ہے، فٹنس ہوتی ہے، ایکسپلوزیو، سپیڈ ورک اور جیولن ہم ویک میں میکسیمم دو دفعہ ہی کرتے ہیں تھروز، اس کے علاوہ ہم شارٹ پٹ تھروز کرتے ہیں، جیولن جم ٹریننگ کرتے ہیں، اسٹرینتھ کے لیے بینڈ سے کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ویٹ ٹریننگ سے ہوتی ہے آپ کی پاور کے لیے، ساری چیزیں یہ ہم نے ڈیوائیڈ کی ہوتی ہے ٹریننگ، تو اس میں آپ کو ہر چیز ہی چاہیے ہوتی ہے، اسپیڈ بھی چاہیے، ایکسپلوزیو بھی اور اسٹرینتھ بھی، اور تھروئنگ تو ہم صرف 2 دن کرتے ہیں، اس کے علاوہ زیادہ تھروئنگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت رسکی ہوتا ہے، اس میں زیادہ تھروز کرنے سے آپ کو انجری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یاسر یہ بتائیے گا کہ منیمم کیا ایج ہے جس سے جو ہے آپ اس کھیل کا آغاز کر سکتے ہیں، اور یہ بھی اسپیسیفکلی بتائیے گا کہ کون کون سی اسپیسیفک جگہیں ہیں جہاں پہ اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ جی اس کی ایج تو کوئی نہیں ہوتی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا جلدی آپ کسی بچے کو لگائیں گے تو وہ زیادہ پروفیشنلی اور ٹیکنیکلی اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے ادھر اتنا رجحان نہیں ہے ان چیزوں کا، تو لوگ بڑی ایج میں آ کے شروع کرتے ہیں تو پھر چیزیں مشکل ہوتی ہیں، ان کی فلیکسیبلٹی وہ نہیں رہتی، اسٹرینتھ وہ نہیں ہوتی، تھوڑی لرننگ جو پروسیجر ہوتا ہے بچوں کا زیادہ ہوتا ہے ایک ینگ لڑکوں سے، تو اس لیے یہ جتنا جلدی ہو سکے آپ کر سکتے ہیں، مطلب کہ منیمم آپ کوئی 12 to 13 ایئرس سے آپ سٹارٹ کروا دیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے۔ اور دوسرا اس کے لیے ٹریننگ سینٹر ادھر لاہور میں ہی ہے، ہمارے کوچ بخاری صاحب وہ ہمیں کرواتے ہیں، انہوں نے ایک اکیڈمی ٹائپ بنائی ہوئی ہے جیولن کی، وہ کرواتے ہیں، اور ہمارے سر جو ارشد ندیم کو ابھی کروا رہے ہیں، سلمان اقبال بٹ صاحب وہ ادھر پنجاب اسٹیڈیم میں کروا رہے ہیں قذافی کے ساتھ ہی، تو ادھر یہ ہمارے ہاں تو ادھر ہی ہے، باقی ہر سٹی میں ہے چھوٹے موٹے کمپلیکس بنے ہوئے ہیں جہاں آپ کر سکتے ہو ٹریننگ۔ اچھا یاسر کچھ یہ بتائیے گا کہ جب یہ جوان لوگوں کی گیم ہے اور بڑی جاندار قسم کی گیم ہے تو اس میں خوراک کا بھی اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہوگا، تو کوئی خاص قسم کی ڈائٹ ہے؟ کیونکہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ایتھلیٹ کے لیے اگر ہم بات کریں تو اس کو اپنا فیٹ برن بھی کرنا ہے تاکہ وہ اپنے جو ہے نا موٹاپے کی طرف نہ جا سکے اور وہ ایکٹیو رہے، اور دوسری طرف باڈی کے اندر جان بھی لانی ہے تو اس کے لیے ہائی پروٹین ڈائٹ کا بھی استعمال کرنا ہے، تو آپ کی جو اسپیسیفک ڈائٹ ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ سر ڈائٹ تو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی چیز کے لیے، آپ ڈائٹ کے بنا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ فرسٹ آف آل تو آپ کو جو فضول چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کہہ لو کہ جو فیٹی چیزیں وہ نہیں کھانی، پہلے چیزوں کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے اس میں، اور اس کے علاوہ آپ کو جو وہ ہوتی ہیں چیزیں
ہائی پروٹین چیزیں وہ کھانی ہوتی ہیں جس میں فیٹ زیادہ نہ ہو، کیونکہ پلیئرز کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ میرا بھی یہی ہے کہ میں بہت خیال کرتا ہوں چیزوں کا، یہ چیزیں نہیں کھاتا جو ہماری ہوتی ہیں زیادہ اسپائسی چیزیں یا فاسٹ فوڈ وغیرہ کو جتنا زیادہ اوائڈ کیا جا سکتا ہے اتنا ہی زیادہ کرتا ہوں. تو اس میں ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے سر، ٹریننگ سے زیادہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ڈائٹ میٹر کرتی ہے آپ کو کسی بھی گیم میں یا کسی بھی ایم جو آپ کر رہے ہو اس کے لیے. ٹھیک ہے یاسر، کوئی یادگار واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تھرو آؤٹ آپ کی اس گیم میں، کوئی وننگ مومنٹ ہو یا اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کے لیے باعث خوشی بھی ہو اور آپ کو یاد بھی ہو. جی میم اسی کی لگا لیتے ہیں ایشین چیمپئن شپ کی. تو کیونکہ پہلی 3 تھروز میں بڑا تھوڑا ایک نروس بھی تھا، تھروز اچھی نہیں ہو رہی تھی، تھوڑا سا میرے پاؤں میں وہ کھچ چیک پڑ گئی تھی تھوڑا زیادہ اسٹریچ ہونے کی وجہ سے. شوز میں نے چینج کیے ہیں، جو اس میں ڈیفرنٹ چیز تھی نا، میں نے 3 تھروز کے بعد شوز چینج کیے جو کہ اکثر لوگ کبھی ایسا نہیں ہوا میرے ساتھ. ڈیورنگ کمپٹیشن آپ نے شوز چینج کیے ہوئے جو اسپائکس ہوتے ہیں ہمارے تھروئنگ. تو بس آخری تھرو پہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب جو بھی ہونا ہے اسی پہ ہونا ہے، نہیں تو ہو تو ہار تو گئے ہیں. تو بس انشاءاللہ اسی پہ میں نے 100% کوشش کی کہ جتنا ہو سکتا ہے وہ دوں، اور وہ اسی میں اللہ نے تھرو بھی کروا دی. تو یہ میری بیسٹ تھرو تھی. سب سے بڑی اچیومنٹ آپ کی یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنا پرسنل بیسٹ دو، اور اس میں میڈل لگ جائے یا نہ لگے وہ تو پھر الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نا اکثر ایتھلیٹس سے پوچھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ پورے کے پورے کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کا فلیگ جب سینے پر ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی محنت رنگ لے آئی ہے، اور آپ کو جب یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ آپ کے پاس یہ تمغہ آیا ہے یا آپ اس نمبر پر ہیں اور پوڈیم پہ کھڑے ہونے کی آپ کی جگہ بن گئی ہے، تو وہ جو پوڈیم پہ کھڑے ہو کر پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ ریسیونگ کرنا اپنے میڈل کو، وہ مومنٹس کیا ہوتے ہیں؟ سر وہ مومنٹ آپ اگر ٹو بی آنیسٹ وہ اپنا آپ الفاظ میں بتا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اب ادھر ہم ایشین چیمپئن شپ پہ گئے تھے، میرا لاسٹ ڈے ایونٹ تھا، کوئی ہمارا میڈل نہیں لگا تھا پاکستان کا. تو میری بس یہی ایک تھی خواہش، کوئی دل میں ایک چیز ہوتی ہے نا، آپ کسی کو بتا تو نہیں رہے ہوتے لیکن دل میں ہوتا ہے کہ اللہ میری وجہ سے عزت رکھ لے اور فلیگ میری وجہ سے فلیگ اوپر چڑھ جائے پاکستان کا. تو جب یہ ہو رہا تھا تو ادھر میں لٹرلی بس رونے والا ہی تھا بس، لیکن کنٹرول کیا. تو یہ فیلنگ آپ نہیں ڈسکرائب کر سکتے. یاسر یوزلی اب ہم جو ہے ڈیجیٹل دور کی طرف جا رہے ہیں تو ہم فون پہ گیمز کھیلنا پسند کرتے ہیں اور فزیکل گیمز کو ہم اتنا پریفر نہیں کرتے. تو آپ ینگسٹرز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ینگسٹر کو یہی میسیج ہے کہ جو آپ کوئی بھی گیم کرتے ہو یا کوئی بھی چیز آپ جو لائف میں کر رہے ہو اس کو آپ 100% طریقے سے کرو، اپنا 100% دو اس میں، اور سب سے صاف نیت سے آپ لگے رہو. اللہ کامیابی ضرور دیتا ہے اور کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے. جب بھی آپ کسی کام کو کر رہے ہو آپ تھک جاتے ہو اکثر کہ تھوڑا کوئی آپ کو کامیابی نہیں مل رہی یا کچھ ایسا ویسا ہو رہا ہے، انجریز ہوتی ہیں تو بندے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں تو وہ گیم کو چھوڑ جاتے ہیں. کوئی یا گیم یا کوئی بھی آپ کا لائف میں کوئی بھی فیلڈ ہے تو اس میں یہی ہے سب سے بڑی چیز، آپ کو گیو اپ نہیں کرنا ہے اور ہارڈ ورک کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے یاسر، مجھے یہ بتائیں کہ ایک لاسٹ کوشچن آپ سے پوچھوں گا پھر اس کے بعد اجازت لیں گے، کہ بلکہ آپ سے یہ ریکویسٹ بھی ہے ہماری کہ آپ جس بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں سب سے پہلے وہاں کے اسکول کالجز کو اس گیم کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ بہت ساری ریگولر گیمز ہیں لیکن ان کے علاوہ ان گیمز پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ اسکول کالجز کے ساتھ رابطہ کریں اور وہاں پر اس گیم کو انٹروڈیوس کروائیں، تاکہ اسکول لیول پر جب بچے اس کو کھیلنا شروع ہوں گے تبھی ان کے اندر مزید رجحان پیدا ہوگا اور اولمپک میں زیادہ سے زیادہ ہم تعداد میں اپنے پاکستانی ریپرزنٹیٹیوز اور ایمبیسڈرز بھیج سکتے ہیں. جی سر بالکل، یہ تو بیسک سٹارٹ تو ادھر سے ہوتا ہے، گاؤں ویلیج جہاں سے بھی آپ ہوتے ہو. میں ادھر لاہور کے ہی گاؤں برکی ہڈیارہ ہے، ادھر ایک چھوٹا سا ویلیج ہے ہمارا گھنیے کے، تو میں ادھر سے بلونگ کرتا ہوں. ہڈیارے میں نے اپنا وہ کیا ہے، مطلب سٹارٹ کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ ہڈیارے سے سٹارٹ کی تھی. تو کل ہی ادھر ایک انہوں نے چھوٹا سا ایک وہ کروایا تھا، ایک اکیڈمی کا سٹارٹ کروایا، تو کل میں نے جا کے وہ ادھر کا کیا تھا افتتاح اس کا. تو ابھی ماشاءاللہ سے بڑا لوگوں میں یہ آ گیا رجحان، لوگ جاننے بھی لگ گئے چیز کو، تو لوگ آتے بھی ہیں میری طرف سے کہ مجھے ٹریننگ کرواؤ بھائی، ہمیں بتاؤ یہ کیسے سٹارٹ کرتے ہیں. تو ابھی اکیڈمی ادھر ایک چھوٹی سی بنائی ہے انہوں نے، کل ہی
تو اب इंशाल्लाह से इस पे काम होगा और मैं भी जितना हो सकता है उतना टाइम दूंगा उधर. बहुत शुक्रिया यासिर सुल्तान, एक बार फिर से आपको मुबारकबाद और आई होप कि इसी तरीके से पाकिस्तान के बहुत सारे एथलीट्स जो हैं वो पाकिस्तान के एम्बेसडर बनकर सामने आएंगे और ये पाकिस्तान की तरफ से भी पॉजिटिव इमेज जाएगा और पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट के मौके भी बढ़ेंगे. ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें. सुबह जो जल्दी उठता है वो जिंदगी में कामयाब होता है, और जो राइजिंग पाकिस्तान देखता है उसको पता चलता है कि दुनिया में हो क्या रहा है. और मैं करती हूँ इस शो में नित नई बातें, टॉक शॉप, चिट चैट, मूवीज, ड्रामाज, इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट से भरपूर. मैं हूँ तौसीक खैर मैं हूँ फातिमा जदून और मैं हूँ रुशना जमी. और हम हैं राइजिंग पाकिस्तान. रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ. आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ. ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक. मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर. पीटीवी एकेडमी पे हम आपको यही सिखाएंगे कि ड्रामे का मेकअप कैसा होता है, फिल्म का मेकअप कैसा होता है और कमर्शियल्स में जो मेकअप होता है वो कैसा होता है. तो ये सब सीखने के लिए आपको आना पड़ेगा पीटीवी एकेडमी. कहते हैं कि बच्चे की ज़िंदगी के पहले 2 साल जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, क्योंकि उस टाइम में वो अपने पेरेंट्स के ऊपर या बाकी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उस टाइम में उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ख्याल की ज़रूरत होती है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसमें कंसिडर करनी चाहिए ताकि किसी भी तरीके से उसकी लाइफ जो है वो ख़तरे में ना जा सके. लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार होता है जिनमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी जो नौमौलूद बच्चे हैं उनकी डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है और ये कंसिडर भी किया जाता है कि आने वाला चंद सालों में शायद ये और भी बढ़ जाए. एग्जैक्टली और अगर हम इसको यूँ देखे जाए कि 2020 में हर 1000 ज़िंदा पैदाइशों में से तकरीबन 37 अमवात की जो है वो शरह थी और नौज़ायदा बच्चों की अमवात में कमी के लिए हुकूमत पाकिस्तान सेहत डिपार्टमेंट भी काम कर रही है, लेकिन मुख्तलिफ तंजीमें भी इसके ऊपर काम कर रही हैं जो इंटरनेशनली जॉइंट वेंचर्स भी करवा रही हैं और ख़ास तौर पर सिंध, बलूचिस्तान या ओवरऑल पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर इस इशू को लेकर काम कर रही हैं. इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान में कैसे ये नौमौलूद नौज़ायदा बच्चों की इस अमवात की शरह में कमी लाई जा सके और इसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शाहिद जावेद साहब जो अरसे से इस इशू को टेकन अप किए हुए हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. शाहिद यूसुफ साहब, माजरत. शाहिद साहब खैरियत से, आप तबीयत ठीक है आपकी? बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए. शाहिद साहब ये फरमाइएगा कि ये नौज़ायदा बच्चों का मामला ये बहुत ज़रूरी था, तो सबसे पहले तो इस पे काम करने के लिए बहुत शुक्रिया. और क्या इस वक्त रियल ऑन ग्राउंड स्टैटिस्टिक्स हैं सर? देखिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. एक तो चीज़ ये कि जो नंबर्स अगर आप यूनिसेफ की साइट पे देखें तो जो चाइल्ड मोर्टेलिटी वो 63 रिकॉर्ड कर रहे हैं वो,
اور پاکستان کی رینکنگ جو ہے وہ 154 ہے آؤٹ آف دا 212 کنٹریز. تو اٹس پریٹی بیڈ. ہماری جو رینکنگ ہے اس وقت وہ افغانستان سے بھی کم ہے اور کہ اس کے آس پاس ہے. اور تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس میں 3-4 جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ بچے کی جو ہیلتھ ہے اس کا ایک بڑا ڈائریکٹ کو ریلیشن ہے اکنامک کنڈیشنز پہ. صحیح بات. اور جس اسٹریٹا کے میں آپ ہوتے ہیں, انکم کے اسٹریٹا میں ہوتے ہیں, اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے چائلڈ ہیلتھ پہ. تو آئی تھنک چونکہ ہماری اکنامک کنڈیشن جو ہے پاکستان کی وہ اتنی اچھی نہیں ہے, اس وجہ سے یہ ایشو جو ہے یہ اتنی آسانی کے ساتھ ٹیکل نہیں ہوتا. اور سب سے بڑا اس کا جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ مدر کی اپنی ہیلتھ ہے. تو آپ دیکھیں جو بالکل ایبسولوٹلی, تو بہت میٹرنل ڈیتھس جو ہیں ایٹ دا ٹائم آف برتھ اور جو کیا کہتے ہیں بچوں کی ہیں, اور پھر اٹس ناٹ جسٹ انفنٹ مرٹیلٹی, اٹس چائلڈ ڈیتھ. 5 سال سے پہلے بچے جو مر جاتے ہیں. That is also very high for Pakistan. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ کیا وہ یہ ہے کہ مدرس میں جو ہے اویئرنیس نہیں ہوتی یا باقی کوئی فیسلٹیز کی جو ہے وہ اتنی اویلیبلٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ایشو جو ہے وہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے؟ دونوں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اویئرنیس کا بھی فقدان ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ سروسز بھی اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. اگر ہم ابھی اس وقت بلوچستان میں کام کر رہے ہیں تو ایک مدر کو جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو جو ٹریٹمنٹ کے لیے بعض ٹائم پہ 600-700 کلومیٹر جانا پڑتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے. اور وہ جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی ڈیورنگ دا پریگننسی آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے, ایٹ لیسٹ 4 پری نیٹل وزٹس آپ کے ہونے چاہیے, وہ تو ہوتے ہی نہیں ہے. تو جب تک کمپلیکیشن نہیں ہو جاتی, بڑھ جاتی ہے, اس سے پہلے وہ پہنچتے نہیں ہیں, اور بائی دا ٹائم وہ پہنچتے ہیں کسی ہیلتھ فیسلٹی میں اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. تو یہ تو ایک بڑا عجیب سا ایک سسٹم ہمارا کریٹ ہوا ہوا ہے. تو سر ہم اس کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں اس وقت؟ اس میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں. ہم نے ایک کام یہ کیا تھا کہ ہم نے ایک دنیا کا ایک چیلنج تھا جسے کہا جاتا تھا سیونگ لائفز ایٹ برتھ. تو یہ اس میں جو بڑے بڑے دنیا کے ڈونرز تھے, جس میں گیٹس فاؤنڈیشن تھا, ورلڈ بینک تھا, کینیڈینز تھے, سب بڑے بڑے ڈونرز آئے تھے. انہوں نے پوری دنیا کو ایک چیلنج دیا تھا کہ جی آپ کم اپ ود کوئی آئیڈیا ایسا لے کر آئیں کہ جس سے آپ ایٹ دا ٹائم آف برتھ ماں کو اور بچے کی زندگی کو بچا سکیں. تو اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو دنیا سے کوئی تقریباً 750 ڈفرینٹ پروپوزلس گئے تھے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 85 کو بلایا گیا تھا واشنگٹن ڈی سی, اور ان کا پھر تھورولی ان کے آئیڈیاز کو ایکسپلور کیا گیا تھا. سو ہم اس میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 19 کو انہوں نے ایوارڈ دیا تھا, اور 19 میں سے صرف 4 سروس ڈیلیوری کے ماڈل تھے, جس میں ایک ہم بھی تھے. ونڈرفل سر. تو اور ہم صرف پوری ڈیولپنگ دنیا میں وی ور دی اونلی. وہ سر ماڈل کیا تھا وہ میں ضرور جانوں گا, اور سروسز آپ کیا کیا پرووائڈ کر رہے ہیں اس وقت. ایک بریک سے واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ.
इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के ऊपर हम बात कर रहे थे और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद जावेद साहब। सर ये बताइएगा कि क्या ये जो रेशो है, शाहिद यूसुफ साहब दोबारा मिस्टेक होगी, शाहिद यूसुफ साहब ये बताइएगा कि ये जो रेशो है ये सब एरियाज में एक जैसी हैं या वेरी करती है गांव देहातों में और बाकी एरिया टू एरिया? नो एब्सोल्युटली डिफर करती है। आप बलूचिस्तान में चले जाएं तो इट्स मच मच हायर, और रिमोट एरियाज़ में फाटा जो एक्स फाटा का एरियाज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा है। आपके जो क्या कहते हैं नॉर्दर्न सिंध है, सदर्न पंजाब है, उसमें ज़्यादा है। तो ये तो इट ऑल डिपेंड्स। मैंने जैसे पहले कहा कि जी इकोनॉमिक स्ट्रेटा इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सेस टू हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली ये डिफर करता है एरिया टू एरिया। अच्छा सर, वो मॉडल का जो आप जिक्र कर रहे थे वो काइंडली ज़रा समझाइए। अच्छा, तो वो ये था कि हमने ये प्रपोज किया था कि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक ऐप बनाएं जिसमें माँ की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे उनका जेनेटिक हिस्ट्री है, उनकी जो ब्लड एनालिसिस है, दूसरी ये चीज़ें डालें तो उससे क्या हम डिटरमिन कर सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी या प्रेगनेंसी जो तो सर ये आपने अप्लाई भी किया? जी 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 जी। तो इसमें हमने वो दुनिया ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी है किसी टाइम पे भी ये जो है वो तब्दील हो सकती है उसकी कंडीशन। बट हमने ये चैलेंज लिया, इसमें हमें 3 साल लगे बनाने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अब ऐप बना दिए और ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐप है कि जो ये काम कर सकती है इस टाइम पे। तो अब हम उसको लॉन्च कर रहे हैं और हम अच्छा अभी तक अवेलेबल नहीं है? जी अभी तक नहीं थी, अभी उसको अभी लॉन्च किया जा रहा है। और ताकि हम ये इससे पहले कि एक कॉम्प्लिकेशन हो और माँ जो है उसकी जान ख़तरे में आए, उससे पहले ही हम डिटरमिन कर सकें कि ये प्रेगनेंसी जो है वो आया एक दाई जो है उसको हैंडल कर सकती है या ये डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 85% जो डिलीवरीज होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। जो ये डेथ्स होती हैं ये वो 15% है जो कॉम्प्लिकेटेड होती है। और इन 15% का प्रॉब्लम है कि ये बड़े इसमें रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और ये रिस्क फैक्टर्स को ही एनालिसिस करके हमें डिटरमिन। अच्छा सर, एक और चीज़ है, पिछले दिनों हम पीटीवी का एक प्रोग्राम कर रहे हैं इनोवेशन हब, उसमें भी एक आइडिया हमारे पास डिस्कस होने के लिए आया था। एक खातून है जो कश्मीर के अंदर काम कर रही हैं हमारी टीन एज की बच्चियों की नशोनुमा के लिए, और उनका ये मानना है कि मैटरनल लॉसेस या नौज़ायदा बच्चों की पैदाइश जो है उसके बाद उनकी डेथ भी इसी वजह से है कि वो खातून जिसको टीन एज में अच्छी नशोनुमा नहीं मिली उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप लोग क्या उसके लिए भी कुछ काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये वजह है? एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली। बल्कि हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है एक बच्चियों के लिए और माँओं के लिए जो वाइटामिन्स होते हैं, नेसेसरी वाइटामिन्स, वो इंपोर्ट करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब तक हम तकरीबन 2 अरब रुपए का के वाइटामिन्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और ये चूँकि वो बड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं एक आम क्या कहते हैं फैमिली के लिए, तो हम रूरल एरियाज़ में इनको हम लेके जाते हैं। और आप बिल्कुल सही कहते हैं, जो हमारा इशू ही न्यूट्रिशन का है और जो आप देखते हैं स्टंटिंग होती है बच्चों में या माँओं की जो अपनी सेहत बहुत ख़राब होती है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस सर जिस तरीके से बात हो रही है कि अवेयरनेस नहीं होती और अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के जो है उनका पता नहीं होता कि हमने किस तरीके से ये स्टेप्स लेने हैं। क्या इसके लिए दूर दराज के इलाकों में कोई अवेयरनेस कैंपेन्स की जा रही हैं या कोई इस तरीके से सेटअप्स जो हैं लगाए जा रहे हैं ताकि उनको जो है इस बारे में जो है वो एजुकेट किया जा सके? देखिए, गवर्नमेंट भी करती है, नॉन प्रॉफिट सेक्टर भी करता है, मगर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है। इस तरीके से जिस तरीके से काम हो रहा है इस तरह नहीं हो सकता। और फिर देखें आप, जो हमने एक और कॉन्सेप्ट बनाया जिसे हम कहते हैं रीथिंकिंग पब्लिक हेल्थ। हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है वो बड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड है और इसमें मतलब स्ट्रक्चर सारे हैं। जैसे हमारे बेसिक गांव के लेवल पे लेडी हेल्थ वर्कर होती है, 60-65% पाकिस्तान में लेडी हेल्थ वर्कर है। फिर उसके ऊपर हमारी कम्युनिटी मिडवाइफ भी है, फिर उसके ऊपर हमारा डॉक्टर भी है, BHQ है, THQ है, DHQ है, वो सारे सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, मगर इनका आपस का लिंक जो है और रेफरल का जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने सेकंड एक काम अभी ये किया, पिछले 3-4 साल से हम लगे हुए हैं कि इसको हम इंटीग्रेट करें इन एन IT सिस्टम, ताकि हम रेफरल का जो सिस्टम है गाँव से उठाएँ और हस्पताल तक पहुंचाएं। और जब हस्पताल पे पहुंच जाएं तो वहाँ हम एक सेटअप बनाया हो ताकि जो
ایک سپورٹ ملنے کی ضرورت ہے ایک غریب فیملی کو کہ ان کو باہر سے جا کر چیزیں خرید کے لانی نہ پڑیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پبلک سیکٹر کے جتنے ہسپتال ہیں اس کے باہر سب سے زیادہ میڈیسن کی اور سپلائز کی دکانیں ہوتی ہیں. تو ہم پچھلے جیسے میں نے کہا 12 سالوں میں ہم نے تقریباً $250 ملین کی میڈیکل سرجیکل سپلائز لے کر آئے ہیں جو ہم کاؤنٹرز بنا کر ہاسپٹلز میں فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں غریبوں کو تاکہ ان کو باہر سے جا کے چیزیں نہ لینی پڑیں. تو یہ ایک سسٹم پورا جب تک آپ اس کو انٹیگریٹڈ سسٹم نہیں بنائیں گے اور اسٹیبلش کریں گے آپ کا یہ ہمیشہ یہ پرابلمس ایگزسٹ کریں گے. ہائرارکی کو سسٹمیٹیکلی آرگنائز کرنا چاہیے, آرگنائز کر کے بالکل, اور پراپر ریفرل ہونا چاہیے. بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کے وقت کے لیے, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا, اور جو آپ کا ایک پلان ہے یہ جو آپ ریفرل سسٹم کا بھی ذکر کر رہے تھے اور اس میں ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ تاکہ اس سب کو اچھے طریقے سے مینیج کیا جا سکے. بہت شکریہ آپ کا وقت کا, آپ کی تشریف آوری کا. بریک شامل کریں گے, بریک سے واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ہر قوم پکارے بھی ہمارے حسین. حسین منی و انا من الحسین, حسین منی و انا من الحسین. کربلا کا واقعہ حریت فکر کا سب سے بڑا علم لے کر ہمیں میدان میں کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا صحیح عاشقوں کا امام اصغر نے اپنی تشنگی رب کی رضا پہ وار دی, دریا ہی پیاسا رہ گیا. واہ, بہت خوب, بہت خوب. حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے, گھر سے نکل کے خون میں نہانے چلے حسین, گھر سے نکل کے خون میں نہانے چلے حسین. مصطفیٰ و حیدر و زہرا تھے دلدار حسین. حسین منی و انا من الحسین. خواتین و حضرات, محرم الحرام 2 تاریخ آج ہے, اور جس طریقے سے ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ آج کے دن وہ سفر کربلا مکمل ہوا تھا, اور پھر آج سے کربلا کی داستان شروع ہوتی ہے. اور اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ان کی شخصیت اور ان کی عظمت میں دیکھا جائے, وہ بھی بہترین ایک مثال ہے, لیکن اس کو آئینہ کمالات محمدی میں دیکھا جائے تو پھر اس کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. تو ہم ذکر کریں گے کہ یہ جو 28 رجب سے آغاز ہوا تھا, اور جس طریقے سے ہم نے پروگرام کے بالکل شروع میں بتایا تھا کہ ولید بن عتبہ کو جو پہلا خط لکھا گیا تھا, پھر دوسرا خط لکھا گیا تھا, اور مدینہ سے پھر مکہ ہجرت ہوئی, اور پھر اس سے سفر کا آغاز ہوا اور پہنچا سفر قافلہ کربلا میں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مذہبی اسکالر جناب مولانا محمد اقبال صاحب. السلام علیکم حضرت, بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. حضرت یہ فرمائیے گا کہ بالآخر سفر جو ہے وہ آج کربلا پہنچ گیا, اور کربلا آنے کی یقینی طور پر وجہ بھی یہی تھی کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا, اور جو اپنی جد کو بچانے کے لیے, اور وہ جب حج کے لیے تمام مسلمان جو ہے وہ مکہ کا رخ کر رہے تھے, وہاں سے عمرے میں تبدیل کر کے اسی حج کی حرمت اور اسی اسلام کو بچانے کے لیے یہ لمبا سا سفر کر کے کربلا پہنچے. یہ عشرے کی جو اہمیت ہے اور اس عشرے میں جو واقعات ہوئے ہیں, یقینی طور پر بہت رنجیدہ اور بہت غم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ذرا روشنی فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ شکریہ آپ کا اور آپ کے پورے سٹاف کا کہ ماشاءاللہ محرم الحرام کہ آج 2 تاریخ ہے اور اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے ماشاءاللہ بہترین پروگرام منعقد کیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، امام عالی مقام علیہ السلام، ان کا یہ سفر جو 28 رجب سے مدینہ سے شروع ہوا اور 2 محرم کو کربلا تک وہ پہنچے، تقریباً 5 مہینے سے زیادہ یہ سفر جاری رہا، جس میں مدینہ سے وہ مکہ جاتے ہیں، 4 ماہ وہاں پہ قیام کرتے جی، اور وہاں پر قیام کرتے ہیں۔ اور مکہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں مختلف ممالک سے اسلامی وفود آتے ہیں حج کے لیے، لوگ آتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ باقاعدہ مذاکرات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، اور پھر عین حج سے 1 دن پہلے اور یعنی عرفہ کے دن سے پہلے جب حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں، وہ اپنے حج کو عمرہ پر تبدیل کر کے وہ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کی ایک علت جو ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ کا جو انتخاب کیا تھا اس لیے کہ مکہ شہر امن ہے، اور حتیٰ اگر کوئی دشمن بھی ہو، کوئی بھی آئے وہاں پر تو اس کے لیے امن ہے۔ لیکن امام علیہ السلام کو ایک اطلاعات پہنچی، اور یہ صحیح اور سنجیدہ اطلاعات تھیں کہ اس کرپٹ حکومت نے، اس ظالم حکومت نے حاجیوں کی شکل میں کچھ دہشت گرد بھیجے ہیں۔ 40 افراد کو، 40 دہشت گردوں کو انہوں نے حاجیوں کا لباس پہنا کر بھیجا تھا، تاکہ احرام کی حالت میں کہ جب کوئی اپنے آپ پاس اسلحہ نہیں رکھ سکتا، امام حسین علیہ السلام کو وہاں پر قتل کرے۔ اور امام حسین علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی حرمت عزیز تھی، اور ان کو یہ احساس تھا کہ میرا خون اگر بہنا بھی ہے تو خانہ کعبہ میں، مینا میں اور عرفات میں نہ رہے، اس کی حرمت محفوظ رہے۔ اگرچہ وہ تو جو حکومت ہے وہ ایک غیر اسلامی حکومت ہے، ظالم حکومت ہے، وہ تو سب کچھ کرے گا، لیکن امام جو محافظ ہے خانہ کعبہ کا، جو حقیقی وارث ہے رسول اللہ کا، وہ اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے یہ سفر جو ہے فوراً جو ہے ارادہ کیا اور مکہ سے نکل کر کربلا کی طرف روانہ ہو گئے، اور آج کے دن وہ کربلا پہنچ گئے۔ اب یہاں پر 1-2 سوالات ہیں کہ پہلا یہ کہ امام علیہ السلام نے آخر کیوں یہ سفر کیا، مدینہ کو ترک کیا اور کربلا کی صحراؤں کی طرف ہے، ایک یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کربلا کا انتخاب کیوں کیا؟ کربلا کوئی شہر نہیں تھا، ایک صحرا تھا، اور وہ بھی ایسا صحرا کہ جہاں پر نزدیک کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ تو جو امام علیہ السلام نے یہ سفر جو قیام جو کیا، اس کے علت و اسباب تو امام علیہ السلام نے خود بیان فرمائے ہیں۔ چونکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، انبیاء نے کوششیں کی تھی اور انسانیت کی فلاح کے لیے ایک بہترین دین کو جو ہے پیش کیا تھا، اور ابھی جو حکومت وجود میں آئی، چونکہ اسلام نے جو نظام پیش کیا ہے مسلمانوں کے لیے وہ امامت و خلافت کا نظام ہے، اور جو الہی نظام ہے قرآن کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، اور انسانی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ یہ حکومت جو خلافت تھی، جو امامت تھی، یہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، شخصی ملوکیت میں۔ اور جب شخصی ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، ایک طرف سے فتوحات اتنے زیادہ ہو چکے تھے، اسلامی سلطنت اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ اس کی سرحدیں ایک طرف سے موجودہ افغانستان
بلکہ ہمارے پاکستان کے تقریباً بلوچستان کے علاقے تک، مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف یہ مراکش تک پہنچی تھی. موراکو جنوب سے جو ہے یہ تقریباً جنوبی یمن سے، افریقی ممالک سے لے کر شمال میں جو ہے یہ آذربائیجان تک، موجودہ ترکی، یعنی آج جو ہے درجنوں ممالک اس خطہ میں واقع ہیں. اس سب پر ایک اسلامی ریاست قائم تھی. اب جب اتنی بڑی حکومت کرپٹ ہو جائے، اور کرپشن بھی جو ہے اخلاقی کرپشن اپنے عروج پر تھی، یعنی ایسے واقعات ہیں کہ انسان زبان کو شرم آتی ہے کہ وہ بیان کرے. اچھا، مالی کرپشن، اقرابہ پروری اور مالی کرپشن عروج پر تھی، اور مطلق العنان حکومت تھی، اور بیت المال کے ساتھ جو وہ کھلواڑ کھیل سکتے تھے وہ کرتے تھے. اور اس سے بڑھ کر بھی وہاں کے جو لوگ تھے وہ منت کر رہے تھے اور بار بار خطوط بھیجے جاتے تھے حضرت امام حسین کو کہ آپ آئیں. خود جو ہے وہ دعوت نامہ بھیجا جاتا تھا کہ ہم تنگ ہیں. اور تیسری کرپشن جو ہے وہ عقیدتی کرپشن، جس کو ہم وہی عقیدتی کرپشن کا نام، عقیدتی انحراف، وہ اس حد تک تھی. دیکھیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ہمیشہ جن پر جو ہے ششم پوشی کی جا سکتی ہے. ممکن ہے رسول خدا کے زمانے میں بھی کچھ منحرف لوگ تھے اور جن کی اصلاح کی کوشش کی جاتی تھی، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی کچھ منحرف لوگ تھے، منافقین بھی تھے، قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن ان پر چشم پوشی کی جا سکتی تھی. لیکن یہ ایک ایسا عقیدتی انحراف پیدا ہو گیا کہ جس نے تمام حد و حدود کو کراس کیا. مثلا جو بادشاہ وقت ہے جو اپنے آپ کو ایک طرف سے مسلمانوں کا خلیفہ وہ جو ہے پیش کرتا ہے، ممبر رسول پر بیٹھتا ہے، دوسرے اس کے تمام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کا میں مشکور ہوں. السلام علیکم. جی علامہ صاحب، وہ باقاعدہ اظہار کرتے تھے جب کوئی بات ہوتی تھی تو وہ ممبر پر بیٹھ کر یا اپنے جو ہے محل کے سٹیج پر بیٹھ کر جو ہے وہ یہ باقاعدہ کہتے تھے عربی اشعار میں کہ لقد لعب بنو ہاشم بالملک. یہ بنو ہاشم نے یہ نعوذ باللہ نام لیتے تھے حضرت پیغمبر گرامی اسلام کا کہ انہوں نے لعبہ، ایک جس کو ہم لہو لعب کہتے ہیں، لعب، اور ایک کھیل بنایا ہے بالملک، اور اب ایک حکومت حاصل کرنے کے لیے. لا کتاب جاء ولا وحی نزل، یہ یزید کے اقوال ہیں. نہ خدا کی طرف سے کوئی کتاب آیا ہے قرآن، نہ کوئی وحی آئی ہے. یہ کہ جو ہے حکومت حاصل کرنے کا ایک بہانہ تھا. اب اس حد تک اگر ایک ایسی بڑی ریاست کا تو وہاں پر وہ جو ہے وہ یعنی اس حد تک انحراف، اب لوگ کیا کہیں گے؟ لہٰذا اس کے لیے جو اس کے روک تام کے لیے امام حسین علیہ السلام بہت اچھے طریقے سے علامہ صاحب یہ سمجھایا کہ وہ سفر کربلا جو ہے اس کے اصل مقصد کیا تھا. کیونکہ ہم کربلا کا واقعہ سنتے ہیں، وہ کہانی وہ 10 دن سنتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی جو کہانی تھی، جو باعث بنا، جو وجہ بنی لازم و ملزوم وارث محمد کے لیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس کا مقابلہ کریں. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. یقینی طور پر یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کے اوپر ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے. آپ کو ریکویسٹ کریں گے دوبارہ آنے کے لیے. آج چونکہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی قلت ہے. آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. خواتین حضرات، آپ لوگوں سے لیں گے اجازت. ملاقات ہوگی منڈے کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انجوائے کریں ویکینڈ کو. اللہ حافظ. اسد حسین پناہ، اسد حسین سرداد ادا دست در دست یزید. حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین. اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا. انسان